बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला निअमतिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। हज़रात, इस वक्त जिस प्रोग्राम में हम बैठे हैं इसकी ज़रूरत किन किन को है, तो मैं बहुत इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँगा। इसकी ज़रूरत मुतअद्दिद तबकों को नहीं बल्कि मुआशरे के हर तबके को है। लेकिन शायद इतनी बात करने से बात बुरी वाज़े नहीं होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको वाज़े करना चाहता हूँ। जो प्रोग्राम हम इस वक्त कर रहे हैं इसकी ज़रूरत सबसे पहले हमारे मुफ्तियों और हमारे उलमा की है। जो हमारे मुफ्ती हजरात हैं वो बाकायदा इल्म मीरास पढ़ते हैं और उस इल्म मीरास को पढ़ना उनके मुफ्ती होने के लिए लाजिम है। लेकिन पढ़ने के बाद फिर जब तक साल तक तजर्बात नहीं होते तब तक मीरास के तकसीम करने में तरह तरह की गलतियां होती हैं। इसलिए इस तरह की प्रोग्राम की ज़रूरत और इफादियत उन हजरात के लिए भी हैं जो बराह रास्त इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुसलमानों को तक़सीम वरासत के उसूल बताते और समझाते हैं, लेकिन तजर्बात की कमी की वजह से कभी कभी गलती उठा जाते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत सारे मुफ्ती हजरात के लिए, ख़ास तौर पर वो मुफ्ती हजरात जिनका अभी तजर्बा नहीं है, जिनको अभी इस तरह के मसाइल का सामना कम करना पड़ा है, उनकी ज़रूरत है। नंबर 2, हमारे मुआशरे का अहम तरीन तबका हमारे जज साहिबान है। और जाहिर है अदालतों में जैसे तरह तरह के दूसरे केस होते हैं, ठीक इसी तरह से वरासों के केस भी अदालतों में होते हैं। और वरासों के केस अदालत में होने के माना यह है कि जज साहब को फैसले करने हैं। और इस बात के बहुत खदशात होते हैं कि अगर कोई जज साहब अभी नए नए अपॉइंट हुए हों तो उनसे तरह तरह की गलतियां होंगी। यूं भी इल्म मीरास का इल्म जो है वो अगरचे बहुत मुख्तसर इल्म है मगर बहुत गामिज़ है और उसमें तरह तरह की गलतियां होने का ख़तरा होता है। तो बाज़ दफ़े बहुत तजर्बाकार मुफ्ती और जज भी गलती खा जाते हैं। तो जो हमारे जज साहिबान नए नए अपॉइंट हुए होते हैं उनको ख़तरा इस बात का है कि फ़ैसला करने में गलती हो जाए। इसलिए इस प्रोग्राम की ज़रूरत उन जजों को भी होती है जिनको कल अदालत की कुर्सी पर बैठ करके तक़सीम वरासत के फ़ैसले लिखने। चूँकि तक़सीम वरासत के झगड़े कोर्टों में पहुँचते हैं और ज़ाहिर है कोर्टों के तमाम कार्रवाइयाँ जो है वो वकीलों की मदद से होती है, तो इस प्रोग्राम की ज़रूरत वकला को भी है ताकि वो ये समझे कि मैं जिस केस में पैरवी कर रहा हूँ उस केस के सिलसिले में हमारा इस्लाम क्या कहता है, मुस्लिम रसूलुल्लाह क्या कहता है। और अगर वो वकील साहब खुद ही ना समझते हो तो यकीनन वो सही वकालत नहीं कर सकते। तो वकीलों की भी इसकी ज़रूरत है। तक़सीम वरासत के झगड़े आमतौर पर महलों में होते हैं और कभी कभी महलों के जो ज़िम्मेदार होते हैं, महलों के जो फैसले करने वाले होते हैं, चाहे वो तस्वीर कमेटी हो, चाहे वो औकाफ कमेटी हो, चाहे वो मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी हो, बहुत सारे लोग झगड़ा लेकर के उन्हीं के पास आते हैं और वो भी फैसला करने के लिए बैठते हैं। तो अगर उनको तक़सीम वरासत के ज़ाब्ते माहिर होना तो कोजा कम से कम सरसरी मालूमात भी अगर नहीं होंगी तो गलतियाँ खा जाएंगी। और उसमें बहुत ही ज़्यादा गलतियों के इम्कानात हैं कि वो ऐसे फैसले करते हैं जो शरीयत के भी खिलाफ है और कानून के भी खिलाफ। लिहाजा इस प्रोग्राम की उनको भी ज़रूरत है। इस प्रोग्राम की उनको भी ज़रूरत है जो बुढ़ापे में हैं और आगे चल कर वो ये समझते हैं कि हमारे बेटों में आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। और वरासतों की वजह से जो आपस में टकराव होते हैं वो टकराव ख़ानदानों को तबाह करते हैं, बल्कि बाज़ ख़ानदान ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे और नस्लों तक वो झगड़े चलते रहते हैं। वरासतों के झगड़े वो ख़त्म नहीं होते। खुद मेरे पास भी केस ऐसा ही है कि जो तकरीबन 40 साल पुराना है और आज कोई फैसला ही नहीं हो पाता उसका। एक फरीक भी कहता है हमारे मसले का क्या हुआ, दूसरा फरीक कहता है हमारे मसले का क्या हुआ। लेकिन 40 साल का ये तवील अरसा गुजरने के नतीजे में जिस केस में उलझनें पैदा हुई हैं उन उलझनों को हल करना मुफ्तियों के लिए भी मुश्किल, जजों के लिए भी मुश्किल, कोर्टों के लिए भी मुश्किल, बरादरी वालों के लिए भी मुश्किल है। तो लिहाजा वो वालिदैन जो ये चाहते हैं कि हमारी औलादें आइंदा आपस के टकराव से बच जाएं
ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں قدم کس طرح اٹھانا ہے اور کیا کرنا ہے تاکہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، حق تلفی بھی نہ ہو، اور جن کو جو حق ملنا چاہیے ان کو حق مل جائے۔ اور جب یہ چیز نہیں ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ علماء کے گھر میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، قانون کے ماہرین کے غلطوں میں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور جناب والا وہ حضرات کہ جو بہت تقوی کی زندگی گزارنے والے ہیں وہ بھی غلطیاں کھا رہے ہیں، اور غلطیوں کے نتیجے میں ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا ہے۔ تو اس کی ضرورت ان والدین کو بھی ہے جو آگے چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادوں کو ٹکراؤ نہ ہو۔ اس طرح کے اس پروگرام کی ضرورت سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جن کے گھر میں سے کسی کی وفات ہو جائے، چاہے والد کی، چاہے والدہ کی، چاہے بیٹے کی، چاہے پوتے کی، چاہے شوہر کی، چاہے بیوی کی۔ تو اب مرنے والا جب گزر رہا ہے تو اس کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کس کو کتنی ملے گی؟ اگر یہ بیوی ہے تو اس کے شوہر کو کتنا ملے گا، اس کے والدین کو کتنا ملے گا، اس کے اولادوں کو کتنا ملے گا؟ اگر یہ شوہر ہے تو اس کے والد کو کتنا ملے گا اگر ہے، اور اس کے والدہ کو، اس کی بیوی کو کتنا ملے گا؟ اسی طرح سے اگر یہ باپ ہے تو اس کے بیٹے کو کتنا ملے گا، اس کی بیٹی کو کتنا ملے گا، اس کی بیوی کو کیا ملے گا، اور کہاں کہاں۔ اور جن شکلوں میں باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، بھائی ہو تو بھائیوں کو کتنا ملے گا، بھائی نہ ہو تو پھر آگے کن کو ملے گا۔ تو غرض یہ کہ جب بھی کسی انسان کی وفات ہو جائے ان کے گھر والوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کام جو جتنے اہم سمجھے جا رہے ہیں ان میں سب سے اہم کام یہی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس اہم ترین کام کو تقریباً 99% لوگ جو ہیں وہ سائڈ پر ڈال دیتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کے پیچھے ان چیزوں کی بڑی اہمیت کے ساتھ انجام دیتے ہیں جن چیزوں کی اہمیت اس سے بہت نچلے درجے کی ہے، بہت ہی نچلے درجے کی ہے، کیونکہ یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے۔ بلکہ اگر میں اور کھل کر کے کہنا چاہوں گا تو مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کی ہم کو بہت فکر ہے، لیکن مرنے والے کے قرضے کی ادائیگی اتنی فکر نہیں ہوتی۔ مرنے والے کی ایصال ثواب کی فکر ہے، لیکن اس مرنے والے نے خود وصیت کی ہے، اس وصیت کو پورا کرنے کی فکر نہیں۔ مرنے والے کے لیے ایصال ثواب دعائے مغفرت کی ضرورت کی فکر ہے، اور مرنے والے کے لیے چوتھا اور چہلم کرنے کے لیے بہت ہمتیں، بہت شوق اپنایا جا رہا ہے، مگر اس مرنے والے کی وراثت وارثوں میں صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوگی، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ جو فرض درجے کا حکم ہے اور جس کو پورا نہیں کریں گے تو حرام میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کو ہم نے سائڈ پر ڈال دیا ہے، اور جس کا درجہ بہت بعد کا ہے اور بعض دفعہ اس کا کوئی فائدہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی میت پر قرضہ موجود ہے اور اس کے قرضے کی ادائیگی کوئی سبیل نہیں ہے اور اس کا ریکارڈ بھی نہیں ہے، اور قرض مانگنے والے اپنا قرض مانگ رہے ہیں لیکن وہاں اس کو قرضہ دیا نہیں جا رہا ہے، اور ادھر سے ہم اس کے لیے سال ثواب کر رہے ہیں، اس کے لیے چوتھا اور چہلم کی دعوتیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو کیسے وہ دعوتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں کہ فلانے کا تو قرضہ دبا ہوا ہے، وہ تو دینے کو اب تیار نہیں ہے، اور ادھر سے آپ چوتھے اور چہلم کے نام پر، ایصال ثواب کے نام پر کوئی دعوتیں اڑا رہے ہیں، اور بڑی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے۔ تو ان تمام طبقات کے مسئلے کی ضرورت ہے۔ میں اختصار کے ساتھ مفتیوں کی ضرورت ہے، علماء کو بھی ضرورت ہے، ججوں کو بھی ضرورت ہے، وکلاء کو بھی ضرورت ہے، محلوں کے اندر فیصلے کرنے والی کمیٹی والوں کو بھی ضرورت ہے، اور جو والدین چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں آگے جھگڑے نہ ہوں ان کی بھی ضرورت ہے، اور جن کے ہاں کسی کی وفات ہو جائے ان کو بھی ضرورت ہے سمجھنے کی، اور اگر سمجھ نہیں پائیں گے تو کم سے کم یہ احساس بیدار ہو جانا چاہیے کہ جو ہی کسی کی وفات ہو جائے ہمیں سب کو سٹاپ کرنا ہے، اور اس مرنے والے کی تمام چیزوں سے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہے تب تک جب تک ان کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ آگے چل کر کے یہ کس کی پراپرٹی بننے والی ہے۔ بس فرض کیجئے مرنے والا گزر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کانگڑی تھی یا موبائل تھا یا قلم تھا، اس کی وفات ہو گئی، وفات ہونے کے بعد اب یہ کانگڑی، یہ قلم، یہ موبائل، یہ چپلیں، یہ اس کی یوزنگ کپڑے، یہ تمام کے تمام مال وراثت ہے، اور جب مال وراثت ہے تو اب اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ ہمارے کشمیری ماحول میں یوں کہیں گے کہ اب اگر اس کی کانگڑی کوئی اور استعمال کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکتا تب تک جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ وراثت میں یہ کانگڑی کس کو ملے گی آگے چل کر، اور جس کو وراثت میں کانگڑی ملے گی وہ بعد میں اس کو استعمال کرے گا۔ مان لیجئے ہمارے والد کی وفات ہو گئی، اس کی جیب میں قلم ہے، اس کی جیب میں قلم ہے، اور اس کے بعد پھر ہم
اس کے دفن کرنے کے بعد یہ قلم ابھی وراثت میں تقسیم نہیں ہوا اور میں نے وہ قلم اٹھا کر کے کسی جگہ پر سائن کیا، تو اسلام کے سامنے سوال پیدا ہوگا اس کو یہ سائن کرنا جائز تھا؟ کیوں؟ اس قلم میں حق آپ کا بھی ہے، آپ کے بھائیوں کا ہے، آپ کی بہنوں کا ہے، اور اگر تمہارے گرینڈ فادر زندہ ہے تو ان کا بھی حق ہے۔ آپ ان تمام کی اجازت کے بغیر قلم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ جیسے آپ کو استعمال، جیسے آپ کا اس میں شرکت کا ان کا بھی ان کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے گا کہ دلچا اسلام یوں تنگ، اتنا سخت۔ جواب ہے اسلام سخت نہیں ہے، اسلام اصول ہے۔ جہاں اصول ہے، اصول اصول ہے۔ کہ صاحب یہ پراپرٹی ہے کس کی؟ تو اب تک پراپرٹی اس شخص کی تھی جو زندہ تھے، اور جو ہیں وہ چلے گئے ہیں تو اس کی پراپرٹی اگلے والوں کو ملے گی۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ کی وفات ہو گئی، وہ چونکہ بڑھاپے میں بیمار تھے، اور جس ڈاکٹر یا حکیم صاحب، وہ ڈاکٹر بھی تھے حکیم بھی تھے، ڈاکٹر عبدالحی، انہوں نے ان کے لیے دوائی بھیجی تھی، اور یہ بیمار ہیں۔ وہ دوائی شاید کھانسی کی دوائی رہی ہوگی، جیسے وہ ہمارے جو حکما ہیں ہمدرد اور اس طرح کی جو یونانی دوائی کے کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کا کوئی سرپ تھا جو ان کو دوائی پینے کے لیے انہوں نے دی تھی۔ کھانسی تھی، بڑھاپا تھا، تو جب ان کی وفات ہو گئی تو کتنی بزرگ کو کھانسی آ رہی تھی کیونکہ بڑھاپے میں تھے۔ تو مرنے والے بزرگ کے ایک بچے نے کہا حضرت آپ 2 چمچے اس میں سے پی لیں کیونکہ یہ کھانسی کی دوائی ہے۔ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ انا للہ و انا راجعون، یہ کھانسی کی دوائی کی بوتل تمہارے والد کے لیے تھی، جب وہ وفات پا گئے تو یہ وراثت ہے، اور اس میں تمام تمہارے رشتہ داروں کا حق ہے، تو تم ایک مجھے کیسے دوائی پلا رہے ہو؟ جیسے ان کے حکیموں کیا ہوتا ہے، جوشینا یا سوالین یا اس طرح کی وہ دوسری دوائی رہی ہوگی۔ تو جہاں تک ہے اصول، بہرحال میں تمہید میں یہ گفتگو اس لیے عرض کی کہ اس پروگرام کی ضرورت کس کس طبقے کو ہے اور کس کس حیثیت سے ہے۔ تو اب ہم اس کو شارٹ میں اس پروگرام کو شروع کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد دوں گا اور اپریشیٹ کروں گا اور تحسین کروں گا اپنے ان عزیز مولانا ماجد ندوی صاحب کو کہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ اٹھایا کہ وراثت اور تقسیم جائیداد کے سلسلے میں جو ڈسپیوٹ اور جو نزاعات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا۔ انہوں نے بہت خوش اسلوبی کے ساتھ بہت اچھے سوالات مرتب کیے ہیں۔ یہ سوالات پیش کرتے رہیں گے اور جواب آتے رہیں گے۔ جواب کچھ بہت مفصل ہوں گے، کچھ بہت مختصر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر یہ سمجھیے اس پورے سبجیکٹ کی پہلی کلاس ہے۔ ظاہر ہے ہم ایک کلاس میں کسی بھی سبجیکٹ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں مفتیوں کو جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو باقاعدہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایکسرسائزیں کرائی جاتی ہیں، تقسیم وراثت کے نقشے بنوائے جاتے ہیں، اور بلکہ پورا سال لگتا ہے، تب مفتی جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ وراثت کو تقسیم کرے۔ اور اس میں کہیں کہیں جگہوں پر بڑی الجھنیں بھی ہوتی ہیں جو ہمارے مفتی حضرات جانتے ہیں کہ جب رد کا مسئلہ ہو یا مناسخے کا مسئلہ ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی نسل در نسل وراثتیں تقسیم نہیں ہوئی ہیں تو آج مفتی کیسے تقسیم کرے گا اسے۔ بہرحال اس وقت کی اس مجلس سے جن تک یہ میسیج پہنچ رہا ہے، اگر ان کے اندر یہ احساس جاگ گیا کہ حلال و حرام کا تعلق صرف کمانے کے ساتھ ہی نہیں ہے، حرام کا تعلق صرف اسی مال کے ساتھ نہیں جو چوری کا، حرام صرف اسی کو مال کو نہیں کہتے ہیں جو رشوت کے ذریعے آیا، حرام صرف اسی مال کو نہیں کہتے جو شراب بیچ کر کے کسی نے کمایا، حرام اس مال کو بھی کہتے ہیں جس میں دوسری کی وراثت ہڑپ کر کے اس کا حق نہیں دیا گیا، یہ بھی حرام۔ اور اسی طرح سے حرام جرم صرف وہی نہیں کر رہا ہے جو چوری کرتا ہے، جیسے وہ چوری کرتا ہے وہ جرم ہے، اسی طرح سے جو وارث دوسرے مستحق وارث کو حق نہیں دے رہا ہے یہ بھی جرم کر رہا ہے۔ اور المیہ یہ ہے کہ اس کو ہم سب مجرم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم مجرم نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ہمارے بہت سارے لوگ اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں، جس نے دوسرے کا حق دبایا اس کا ساتھ دیا جا رہا ہے۔ میں تمہید میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ پروگرام بہت لمبا ہے اور اس کو ہم کو سمیٹنا ہے۔ میں واقعہ بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں میں سے عظیم الشان و مشہور ترین شخصیت گزری ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے علم اور فکر میں اور ان کی تربیت اور اصلاح میں کچھ امتیازی چیزیں تھیں جو بہت ہی نایاب ہیں، اور ان امتیازی چیزوں کی وجہ سے آدمی کا ذہن ایسا عجیب بنتا تھا
کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ان کی اس تربیت سے آدمی کیا بنتا تھا، ان کی تربیت سے آدمی کیا بنتا تھا. میں اس کی مثالیں دو عرض کرتا ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک مرید تھے جو خود بہت بڑے عالم تھے. ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ. یہ الہ آباد کے رہنے والے تھے. نقطے پر نظر رکھیں آپ کہ تربیت کے نتیجے میں ذہن کیا بنا ہے. مولانا محمد عیسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ابھی تک آپ کا مہر ادا نہیں کر سکا، اس کا مجھے افسوس ہے، اور مہر ادا کیے بغیر میں آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتا. اہلیہ نے کہا میں نے کہا آپ سے مہر کا مطالبہ کیا. شوہر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کبھی مہر کا مطالبہ نہیں کیا، مگر میں نہیں چاہتا کہ مہر ادا کیے بغیر میں آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. انہوں نے کہا جب میں مہر کا مطالبہ نہیں کر رہی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں ادا کر نہیں سکتا، تو پھر مہر کا مسئلہ اٹھایا کیوں آپ نے؟ کہنے لگا اسی لیے میں نے اٹھایا تاکہ اس کا حل نکلے. بیوی نے کہا تو حل نکالیے اور دیجئے مجھے مہر. شوہر نے کہا میرے پاس نہیں ہے مہر ادا کر سکوں، اور بغیر مہر کے میں زندگی گزارنا نہیں چاہتا. اب درخواست میری یہ ہے کہ یہ مکان آپ قبول کر لیں مہر کے بدلے. بیوی نے کہا بہت اچھا، اتنا میرا مہر نہیں ہے جتنا مکان ہے، تو جتنا میرا مہر تھا اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے تو خوشی ہے، قبول. شوہر نے کہا کہ رہنا اسی میں ہے، میری پراپرٹی ہے، رہیں گے ہم دونوں، اب آج کے بعد آپ کی پراپرٹی ہے، آپ مالک ہیں اس کے. بیوی نے کہا بہت اچھا. شوہر نے کہا یہاں تک بات ہو گئی، اب اسے آگے سنیں آپ. انہوں نے کہا جی کہیے. کہنے لگے میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کروں. میرے پاس رہائش کا کوئی انتظام نہیں ہے. میرے پاس رہائش کا انتظام تھا میرا مکان، وہ میں نے اپنی بیوی کو مہر میں دے دیا. اب مجھے اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا ہے. ظاہر ہے مجھے مارکیٹ پر نکلنا ہے، کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو مکان میں بسا سکوں، کیونکہ میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کی رہائش کا انتظام کرو. اب بجائے اس کے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ مکان مجھے کرائے پر دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اس مکان میں بسا سکوں. بیوی کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا یہ گورا دھندا آپ کیا کر رہے ہیں. کہنے لگا گورا دھندا نہیں ہے، مکان آپ کا ہے. بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے مکان کرائے پر لوں اور آپ کو وہاں بساؤں، اور آپ اپنا مکان کسی بھی کام میں لگا دیں، چاہے بیچ دیں چاہے کرائے پر چڑھائیں، مگر مجھے اپنا اب بجائے اس کے کہ اجنبی سے میں مکان ہوگا، میں آپ سے مکان، آپ بجائے میرے بجائے کسی اور کو کرائے پر دیں گے، آپ مجھے کرائے پر دے دیں. تو جناب ساری زندگی مولانا محمد عیسیٰ اپنی بیوی کو کرائے دیتے رہے. ٹھیک ہے، ایک مثال. دوسری مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے. دوسری مثال حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عظیم الشان شخصیت ہیں، جن کے صاحبزادگان عالمی شہرت کی شخصیات ہیں اور امت کا قیمتی سرمایہ ہیں. ٹھیک، انہی کے صاحبزان میں سے ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت مولانا رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب جو بلا شبہ اپنے علوم اور اپنے کمالات کی بنا پر شیخ الاسلام ہیں، تو وہ بھی زندہ ہیں. مولانا رفیع صاحب عثمانی نے اپنا واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی ہم سے ملنے، ابا جان سے ملنے کے لیے اپنے اہل وعیال کے سمیت آئے. ان کے بڑے بھائی کسی دوسرے شہر میں رہتے تھے. وہ دوسرے بڑے بھائی جو ہیں وہ اپنے اہل وعیال کے سمیت آئے ہیں اپنے ابا جان یعنی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے. مولانا رفیع عثمانی نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ آپ رات کو یہیں قیام کر لیں. ان کے ساتھ ان کا اہل وعیال بھی ہے. جب چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا آپ رات میں قیام یہیں کر لیں، تو مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے بہت گھرتی ہوئی تیز نظروں سے ان کی طرف دیکھا، جیسے تم غلط بات کہہ رہے ہو. مولانا رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابا جان مجھے ٹیڑھی نظروں سے کیوں دیکھ رہے ہیں، میں تو بھائی جان کو کہہ رہا ہوں رات کو قیام نہیں کر. بھائی صاحب نے کہا نہیں ہمیں تو واپسی کا پروگرام ہے، اور اگر نہیں تو کہیں اور ہم جائیں گے، بہرحال آپ کے یہاں نہیں ٹھہریں گے. یہ بھائی چھوٹے بھائی نے پھر درخواست کی کہ نہیں آپ قیام کریں رات کو یہیں. ٹھیک، جو ہی انہوں نے کہا رات کو قیام کریں تو مفتی شفیع صاحب نے پھر ٹیڑھی نظروں سے دیکھا، ایسے جیسے کوئی تم نے غلط بات کی، ناراض نظروں سے دیکھا. مولانا رفیع عثمانی صاحب کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہے. بہرحال مولانا بڑے بھائی، ان کا نام تھا مولانا ذکی عثمانی، تو ذکی عثمانی صاحب چلے گئے جہاں ان کو جانا تھا. اس کے بعد پھر یا تو مولانا رفیع عثمانی صاحب نے اپنے والد سے پوچھا، اور یا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا. اور میں دیکھو بولیے رفیع وہ میرا بیٹا تھا، وہ رات میرے پاس قیام کرتا مجھے زیادہ خوشی ہوتی. میں تو نہیں کوئی ناراض ہو رہا اس لیے کہ بیٹے کو ٹھہرنے کیوں دیا. البتہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم جب ان کو ٹھہرنے کو کہہ رہے تھے، کیا تم نے اپنی بیوی سے پوچھا تھا کہ میں ان تمام لوگوں کا ٹھہراؤں گا، آپ کو کھانا بنانے پڑے گا، آپ کو لوڈ تو نہیں پڑے گا؟
अपनी बीवी से पूछे बगैर तुम कैसे उनको रोका रहे थे? क्यों? तुम उनको कहोगे रुक जाओ, वो रुक जाए, तुम्हारी बीवी पर बोझ आ जाता कि साहब मुझे मेहमान के लिए खाना बनाना पड़ेगा और मेहमान है आपके। तो पहले बीवी से पूछना चाहिए था कि मैं इनको रोकना चाहता हूं, क्या आप पर लोड तो नहीं पड़ेगा? आप खुशदिली से खाना तैयार कर पाएंगी? मुमकिन है वो कहेगी मैं नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए कि आप ठहराओ और चाहे फिर इसी होटल से खाना लेकर के खिलाओ, या तुम्हारी हो सकता है अहलिया कहेंगे हाँ मैं तुम्हें, लेकिन बीवी से पूछे बगैर तुम मेहमानों को कैसे कहते ठहर जाओ? हमारा दीन ये कहता है किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। इतनी बारीक सी जुबान नजर। यह हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला का उसूल ये था कि जब उनके पास कोई आदमी दावत के लिए आता था तो पहले सवाल ये करते थे कि तुम्हारे दादा की वरासत तकसीम हुई है? पहले जी। तुम्हारे वालिद की वरासत तकसीम हुई है? वो कहता था जी हाँ। तुम्हारी बहनों को हिस्सा चला गया है? वो कहता जी हाँ। जब उनको यकीन हो जाता था कि वरासत के जरिए से जो गलतियां होती हैं और जो हक तलफियां होती हैं वो इस घर में नहीं है, उसके बाद फरमाते थे अब मुझे बताओ तुम्हारे खाने का, तुम्हारी कमाई का सोर्स क्या है? जब आपने कमाई का सोर्स बताता था और यकीन हो जाता था हजरत को कि नहीं साहब इनकी कमाई भी ठीक है और उनके बाद हमारे वरासत में किसी का हक नहीं है, फिर दावत कबूल करते थे और फिर कहते थे अब खाना वो पकेगा जो मैं कहूँगा। तो कभी कहते थे आपको मसूर की दाल पकानी है और 2 रोटियां, कभी कहते थे मूंग दाल और जुसज, और कभी कुछ कहते हैं इस तरह की जो चीज़ें इनके साथ इसके अलावा और कुछ नहीं आप बनाएंगे। तो उसूल वाली ज़िंदगी थी। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जिसको हम शुरू कर रहे हैं, ये तमहीद शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें हम सब के लिए और जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचेगी उन तक मुफीद ही होंगी। और अब हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये सवालात करते रहेंगे, आपके सामने जवाबात आते रहेंगे। सवाल और जवाब का ये सिलसिला वाक़तन बाज़ दफ़ा बहुत मुफीद होता है। और अगर हमसे कोई पूछेगा कि साहब शरई तौर पर इस सवाल और जवाब का कोई माखज़ बताइए कि हमारी शरीयत में भी इस तरह के सवाल और जवाब कहीं हुए हैं या नहीं, तो जवाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से सवाल और जवाब किए थे, तो सवाल और जवाब मकसद ही यह था कि सुनने वालों को दीन मालूम हो जाए। उसको कहते हैं हदीस जिब्राइल। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये बुखारी में भी है, मुस्लिम शरीफ में है, निचली वाली किताबों में मिशकात शरीफ में है। मिशकात शरीफ में इन्नमल अमालु बिन्नियात के बाद यही हदीस है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं इस दौरान कि हम अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की मजलिस में थे, इस्तला अलैना रजुलन शदीद सवाद शवाब शदीद बयाद सियाब शदीद सवाद शाअर ला युरा अलैहि असर सफर वला यारिफु मिन्ना अहद। हम बैठे हुए थे हुजूर की नबी मजलिस में, एक शख्स दाखिल हो गए, सफ़ेद उनके कपड़े, सिया उनके बाल, हम में से कोई उनको पहचानता नहीं था और ये भी नहीं लगता था कि लंबा सफ़र करके आए हैं। तो वह अजीब मंजर था। वो अंदर दाखिल हो गए और सीधे हुजूर के पास जाकर के बैठ गए। तो असनद रुकबतई इला रुकबतई, अपने घुटने उन्होंने हुजूर के घुटनों के साथ मिलाए, ववदा यदैहि अला फखिज़ै, और अपने हाथ अपनी रानों पर रखे और फिर कहा या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, या रसूल मुझे बताइए ईमान क्या है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। उसने कहा सद्दक़ता, आपने सही जवाब दिया। तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये सवाल करने वाला सवाल तो कर सकता है, लेकिन यहाँ से तस्दीक करने का मतलब होता है हमें बड़ा, तो नबी से बड़ा कौन होगा जो हुजूर की तस्दीक कर रहा है। फिर उस ताज्जुब हुआ, फिर उसने सवाल किया अखबिरनी अनिल इस्लाम, आपने जवाब दिया। तीसरा सवाल उसने किया अखबिरनी अनिल इहसान, आपने जवाब दिया। चौथा सवाल उन्होंने किया मता सा, क़यामत कब आएगी। चौथा सवाल क़यामत के बारे में। और 5वां सवाल उसने किया अन अमारात है, क़यामत की अलामतें क्या है। ये 5 सवालात हज़रत जिब्रील ने किए। सहाबा नहीं जानते थे हज़रत जिब्रील हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने जवाब इरशाद फरमाए और ये सारी गुफ्तगू जब ख़त्म हो गई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बस मुझे ये सवाल पूछना था, सलाम क्या और रुखसत हो गए। तो जब वो निकल गए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाज़ा जिब्राईल युअल्लिमुकुम दीनकुम, अताकुम, ये तो जिब्राईल थे जो सवाल के ज़रिए से मुझसे जवाब क्यों ताकि तुम तक तुम्हारा दीन पहुँचे। हज़रत उमर कहते हैं फ़ौरन बाहर निकले ढूंढने के लिए, वहाँ कहाँ मिलते हैं। तो माखज़ नंबर 1। और माखज़ नंबर 2, जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त उस ज़माने के तमाम बड़े बड़े बादशाहों के नाम पहुँचा, तो उसी तरह से उस ज़माने के सबसे बड़े बादशाह हिरक़ल, जो यकीनन उस वक्त का सुपर पावर था, उसके बाद जब हुजूर का ख़त पहुँचा है तो इस्लाम कबूल करो, तो हिरक़ल ने समझदारी की कि बजाय इसके कि वो कबूल करता या इनकार करता, उसने चाहा मैं पहले मालूमात करूँगा कि जिस शख्स की तरफ से ये ख़त आया है वो नबी है भी या नहीं। चुनांचे उन्होंने अफराद को ढूंढा। इत्तिफाक बल्कि हुस्न इत्तिफाक ये है
کہ ملک شام میں اس وقت حضور کے دشمنوں کے سردار ابو سفیان موجود تھے. ابو سفیان کو ہرقل بادشاہ کے دربار میں لایا گیا اور اس کے بعد پھر ہرقل نے پورا انٹرویو کیا. تقریباً 13 سوال اس نے پوچھے ہیں اور ہر سوال کے جواب میں ابو سفیان نے جو جوابات دیے ہیں ان جوابوں کے بعد اس کے بعد پھر ہرقل کے کمنٹس ہیں. ظاہر ہے مجھے اس وقت سنانا نہیں، وہ بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن ان کمنٹس کے اخیر میں اس نے ہرقل نے کہا تھا کہ یہ تو مجھے یقین تھا کہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہارے خاندان میں نبی پیدا ہوگا اور تمہاری قوم میں نبی پیدا ہوگا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں پوری کوشش کروں گا اس نبی کی خدمت میں پہنچ جاؤں، اور اگر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے پاؤں کو دھوں گا. وَلَوْ وَصَلْتُ عِنْدَهُ تَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، میں پوری کوشش کروں گا نبی سے ملاقات کروں گے. وَلَوْ وَصَلْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، اگر میں ان کی خدمت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو میں ان کے پاؤں کو دھوں گا. اس کے بعد کہا اب سنائیے خط. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ مکتوب گرامی بڑے دربار میں پڑھا گیا. کیا صورتحال رہی ہوگی اس وقت کہ دربار ہے عیسائیوں کا اور گواہی دینے والے ہیں نبی کے دشمن مکے کے وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، اور اس دربار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی پڑھا گیا جس کا متن ٹیکسٹ آج بھی حدیث و سیرت کی کتاب میں موجود ہے. ہم بڑے فخر کے ساتھ اس کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. الفاظ اس کے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن لم تسلم فإن علیک اسم الیریسیین وقل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک خط ہے، اور اللہ نے جیسے قرآن کو محفوظ رکھا، جیسے نبی کے ایک ایک قول اور محفوظ، اسی طرح سے اللہ نے اپنے نبی کے خط کو بھی محفوظ رکھا اور وہ خط موجود ہے. اس میں سوال و جواب کے ذریعے سے گویا منظر سامنے آیا ہے کہ نبی کی شخصیت کیا ہے. ہرقل کے سوالات، ابو سفیان کے جوابات اور نبی کی شخصیت نمایاں ہو رہی ہے. تو بہرحال سوال و جواب کے ذریعے سے کبھی سامعین تک معلومات پہنچتی ہیں، اور آپ بارہا دیکھتے ہیں کہ چینلوں پر بعض دفعہ سوال و جواب کے ذریعے سے سامعین کو اطلاعات پہنچانی مقصود ہوتی ہیں اور واقعتاً اطلاعات پہنچتی ہیں، معلومات ٹرانسفر ہوتی ہیں. بس اسی غرض سے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے. میں اس طویل تمہید پر معذرت کرتے ہوئے اب درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ سوالات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ وحدہ والصلاة علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد الماجد ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہم محترم مفتی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی ذرہ نوازی ہے. ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ نے ہماری دعوت قبول فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی. ہم مفتی صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. مفتی صاحب، پہلا سوال ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تقسیم وراثت ایک قرآنی حکم ہے. جس طرح نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا ایک قرآنی حکم ہے، اور جس طرح نماز چھوڑنا باعث عذاب ہے، اسی طرح وراثت کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی برتنا یہ بھی باعث عذاب ہے. اللہ نے جہاں وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے فریضۃ من اللہ، وصیۃ من اللہ، نصیبا مفروضا، یوصیکم اللہ. اس طرح کے الفاظ اللہ نے ان آیتوں کے بیچ میں ارشاد فرمائے ہیں. لیکن پھر بھی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو دیندار بھی ہیں اس تعلق سے بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال میں جس انداز سے بات اٹھائی گئی ہے حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے جیسے مسلمانوں کو حکم دیا ہے نماز کی ادائیگی کا، روزے کی ادائیگی کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، ٹھیک اسی طرح اور اسی طرح کی تاکیدوں کے ساتھ حکم دیا ہے کہ وراثت اس طرح سے تقسیم کرو جس طرح سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے طے کیا. لہذا اگر ایک مسلمان نماز ترک کرتا ہے تو حکم خداوندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی انسان تقسیم وراثت کے اس اصول کو نہیں مانتا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے مقرر کیا تو یہ ایسے ہی نافرمانی کا ارتکاب کر رہا ہے جیسے نافرمانی کا ارتکاب اس بھائی سے ہو رہا ہے. تقسیم وراثت کی 3 آیتیں قرآن کریم میں ہیں. ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ تاکید کے الفاظ نقل فرمائے ہیں، جیسا کہ سوال میں آپ نے خود فرمایا.
تقسیم وراثت کے لیے اللہ پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں میرا آرڈر سنو، لیکن الفاظ استعمال فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ بعض حضرات نے کہا اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ جس طرح سے ہم بتا رہے ہیں وراثت تقسیم کرو. اور آگے بیچ میں فرمایا یہ اللہ کی طرف سے لازم ہونے والا فرض ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تم پر عذاب آئے گا. فرمایا یہ اللہ کی قائم کی بھی حد ہے، اس حد کی خلاف ورزی مت کرنا. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس پر عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے. اور پھر یہ ایک کا حصہ وراثت بیان کیا گیا، پھر کہا گیا فریضۃ من اللہ. پھر دوسرے کے حصے وراثت بیان کیا گیا، پھر کہا فریضۃ من اللہ. پھر تیسرے کا حصہ وراثت بیان کیا، پھر کہا فریضۃ من اللہ. یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ کا فرض. تو لہٰذا ایک ایمان والے کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ دین کے بقیہ معاملات میں حلال و حرام و جائز و ناجائز و فرض اور حرام کی فکر کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے وراثت کے باب میں بھی وہ اچھی طرح سے دیکھے کہ میرے پاس جو وراثت ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں کسی اور کا حق تو نہیں. اور جب کسی کی وفات ہو جائے تو ہر ایمان والے کو چاہیے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں تب تک قدم اٹھانا ہے جب تک وارثوں کو ان کا حق نہ مل جائے. اور یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ ترتیب مقرر فرمائی ہے. وراثت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب اسلام اس ابتدائی دور میں تھا جس میں وراثت کے تقسیم کے اصول کو نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک وراثت کا قانون نافذ نہیں کیا. گویا پہلے جب مسلمانوں کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہو جائے گی، وہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی کہ ہم حکم دیں گے وہ یہ نافذ کر سکیں گے، تبھی حکم بھیجا گیا. یعنی گویا سوسائٹی کی صورتحال کو پہلے تیار ہونے دیا گیا، اس کے بعد پھر وراثت کا حکم آیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع عام نے اعلان کر دیا، لوگوں اچھی طرح سے سنو، اللہ نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، اب تمہیں کسی کے حق میں کوئی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں اچھی طرح سے سنو، اللہ نے اپنے بندوں کے حقوق طے کر دیے، کس وارث کو کتنا ملے گا. اب کوئی وارث کسی کے حق میں وصیت کر کے اور کسی کو کم دے کر کسی کو کوئی وصیت نہیں کرے گا. لا وصیت لوارث. آج کے بعد کوئی آدمی اپنے وارث کے حق میں کوئی وصیت کرے گا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. باپ بیٹے کے حق میں وصیت کرنا چاہے، بیوی کے حق میں، اس کے حق میں جس کو آئندہ وراثت ملنے والی ہے اس کے حق میں وصیت اللہ کے نبی صاحب اعلان کر دیا، لا وصیت لوارث. تو وصیت کر گویا انسان کے اختیارات ختم کر دیے گئے اور اللہ نے اپنے ہاتھ میں سارا لے لیا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق تلفیاں کرو گے، اس لیے انسانوں کے ہاتھ میں یہ کیس نہیں دیا گیا. اللہ نے عدل اور مساوات اور انصاف کے ساتھ اصول مقرر فرما دیے کہ تم میں سے ہو سکتا ہے تم ایک بیٹے سے زیادہ محبت ہوگی اس کو سارا دے جاؤ گے، دوسرے بیٹے سے معمولی ذرا سی بات پر ناراضگی ہوگی اس کو محروم کر دو گے. اس نے میری خدمت نہیں کی ہم اسے کچھ بھی نہیں دیں گے، اس نے زیادہ خدمت کی اس کو زیادہ دیں گے. غرض یہ کہ طرح طرح کی حق تلفیاں ہوں گی، اور انسان بہرحال انسان ہے، اعتدال پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور وراثت کے تمام قوانین ایک ایک جز کر کے بیان کر دیا. اس میں نہ انسان کی عقل کو کے باقی دخل دینے کا حق کہیں باقی رکھا، نہ دنیا کے کسی قانونی ادارے کو دخل دینے کا حق رکھا گیا، نہ کسی امام، نہ کسی محدث، نہ کسی ولی، کسی کو تبدیلی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. اور ساتھ میں اللہ نے وعید بیان فرمائی اگر تم اس پر پابندی نہیں کرو گے تو عذاب الیم آ جائے گا. مفتی صاحب، ہم وراثت کی تعریف سننا چاہیں گے اور ہم یہ بھی سننا چاہیں گے کہ ہم وراثت کی تقسیم کو کب تک مؤخر کر سکتے ہیں. ایک انسان انتقال کرتا ہے، اس کی کتنی دیر بعد ہم وراثت کو تقسیم کریں؟ وراثت اس مال کو کہتے ہیں جس مال کا مالک وفات پا گیا تو اب یہ مال مالی وراثت. مثلا فرض کیجئے ہم میں سے ایک آدمی زندہ ہے تو اس کا مکان، اس کا پیسہ، اس کے گھر کی چیزیں، اس کی گاڑیاں، اس کی زمین، اس کا باغ، جو بھی ہے یہ کم ہے یا زیادہ، یہ مالی وراثت نہیں ہے کیونکہ مالک ابھی زندہ ہے. جب تک مالک زندہ ہے تب تک اس مال کو مالی وراثت نہیں کہتے. لیکن شاید سمجھنے والے نہیں سمجھ پائیں گے تو میں اس کی مثال پہلے عرض کرتا ہوں کہ نام کیسے بدل جاتا ہے. ہم نے اگر کسی بھائی سے کوئی چیز خریدی تو یہاں سے ہم اس کے بدلے میں جو پیسہ دیں گے اس پیسے کا نام ہے قیمت، پرائس، ثمن. لیکن اگر ہم نے کسی کے ہاں، لیکن اس نے ہمارے گھر میں کام کیا اور کام کرنے کے بعد اب ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ پیسہ جو ہے یہ پرائس نہیں ہے، اس کا نام ہے مزدوری. دیکھیے نام وہی ہے.
1000 रुपए की चीज ली, 1000 रुपए की चीज, और हमने 1000 रुपया दिया, तो इस 1000 रुपए का नाम है कीमत। लेकिन एक आदमी ने हमारे घर में काम किया एक दिन, और तय ये हुआ था कि एक दिन की मजदूरी आपकी 1000 रुपये है, तो शाम को ये पैसा ले लेगा, इसका नाम कीमत नहीं है, इसका नाम है मजदूरी, सैर। हमने एक आदमी को हायर किया कि आप हमारे घर में मुस्तकिल काम करेंगे और हम आपको मंथली इतना देंगे, और कितना साल मंथली देंगे, इतना, और वो आपका बनता है, तो मान लीजिए इस पैसे का नाम है सैलरी, तनख्वाह। तब देखिए, एक ये रकम यहाँ है, नाम कुछ और, ये रकम यहाँ है, नाम कुछ और, यहाँ ये रकम यहाँ है, नाम कुछ और, रकम रकम। यही रकम कभी कमीशन बनती है, यही रकम कभी सैलरी बनती है, यही रकम कभी मजदूरी बनती है, यही रकम कभी सदका बनती है, यही रकम कभी कर्ज बनती है। नाम बदलते रहते हैं, रकम वही है। क्यों नाम बदलते हैं? इसलिए कि पीछे से सोर्स अलग अलग है। बस ठीक इसी तरह से वरासत किसे कहते हैं? जवाब है, वरासत उस माल को कहते हैं जिस माल का मालिक मर जाए, और जब तक आदमी जिंदा है तब तक माली वरासत नहीं है। ठीक, लिहाजा ये जो कहते हैं अब जिंदगी में जनाब आप अपनी वरासत को तकसीम कर दें, तो आप तो अभी जिंदा है, तो आपकी वरासत है ही नहीं अभी वरासत। जनाब मैं ये चाहता हूं कि मैं अपनी वरासत को तकसीम कर दूं, तो शरीयत कहती है आप तो जिंदा है, तो आपकी वरासत कहाँ है अभी? वरासत तो तब बनेगी जब आप मर जाएंगे, तब उसके बाद आपके माल को माली वरासत कहा जाएगा। तो खुलासा क्या हुआ? वरासत की डेफिनेशन ये है कि वरासत उस माल को कहते हैं जिसका मालिक छोड़ करके चला गया और उसने इस बार के बारे में कुछ नहीं कहा है, ये माल माल मीरास है। इसके बाद फिर जब ये माल मीरास है, तब सवाल ये माल मीरास वारिसों में तकसीम करना है कब तक? जवाब है कब तक नहीं, बल्कि कितनी जल्दी। सवाल ये नहीं है कितनी देर मौखर कर सकते हैं, जवाब यह है कि नहीं, कितनी जल्दी करना चाहेंगे आप? इतना जल्दी कि कम से कम इधर से मैयत दफन, बल्कि अगर वरासत के ज़ाब्ते को अप्लाई करेंगे तो इस्लाम क्या कहता है? इधर से आदमी मर गया, इससे आदमी मर गया, इसकी वरासत फौरन अलग कर दो। अभी ये दफन भी नहीं हुआ, इसकी वरासत फौरन अलग कर दी जाए। इसके बाद इसकी वरासत में सबसे पहले इसके कफन दफन का इंतजाम करना है, फिर उसके बाद उसके कर्जे की अदायगी करनी है। तो गोया जो ही आदमी मर गया, दफन होने से पहले उसकी वरासत से इसके कफन दफन का इंतजाम होगा। तो लिहाजा ये जो हमारा माहौल है कि साहब साल तक वरासतें तकसीम नहीं हो रही हैं, ये तो सारा असर शरीयत के खिलाफ है, और उसमें उमूमन हक तलफियाँ होती हैं, और उन हक तलफियों का हल न किसी मुफ्ती के पास होता है, न किसी बरादरी के जिम्मेदार के पास होता है, न अदालत के जज के पास है, न वकील के पास है, न किसी के पास उसका हल नहीं है। वो एक ऐसी हक तलफी है। बहरहाल जब आप सवाल करेंगे वरासत की तकसीम को कितना मौखर कर सकते हैं, जवाब एक दिन भी नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप अभी गम की हालत में हैं, गम की हालत में जब तक हैं तब तक आप ये सेटअप मत उठाएं, मगर उस वक्त तक मरने वाले की किसी भी चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मरने वाले की एक चीज़ को साइड पर कर देंगे, और उसके बाद इस घर में आप रह रहे हैं। तो उसके बाद मसलन एक घर में हमारा वालिद, उसने घर में तमाम सामान रखा है, कुर्सी भी है, बैटिंग भी है, बेड भी है, बिस्तरा भी है, बाथरूम में साबुन भी है, अलमारी में किताबें भी हैं, जेब में इत्र की बोतल भी है। इनकी वफात हो गई, तो अब ये मैटिंग आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तमाम वारिसों का हक है। आप वो बेड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तमाम वारिसों का हक है। आप वो बाथरूम के साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तमाम वारिसों का हक है। आप वो इत्र की शीशी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तमाम वारिसों का हक है। तब सवाल पैदा हो गया, ये बेचारे घर वाले कहाँ जाएंगे? जवाब है, इसी घर में रहें, मगर ये सारी चीज़ें साइड पर कर दें और उसके बाद अपनी चीज़ें इस्तेमाल करें, और या फिर सारे वारिस मिल करके आपस में पहले एग्रीमेंट करें कि जनाब हम सारे मिलकर इस्तेमाल करते हैं इनको, तब तक जब तक हम इस ताज़ियत के माहौल से बाहर निकल आएंगे। और जब ताज़ियत के माहौल से बाहर निकल आएंगे तो उसके फ़ौरन बाद उसके बाद हम वरासत तकसीम का अमल इख्तियार करेंगे। तो लिहाजा ताख़ीर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द हो सके तकसीम वरासत का कदम उठाना चाहिए। हम आम तौर पर देखते हैं जो हजरात दीनदार भी हैं, उनके यहाँ विरासत का बस तस्वुर ये है कि हम जायदाद तकसीम करेंगे, ज़मीन तकसीम करेंगे, लेकिन जो मकान होता है, मकान में चीज़ें होती हैं, बहुत कम ऐसा देखा गया है कि लोग उनको भी विरासत में शामिल करें। बहुत अच्छा। मरने वाले जिसकी वफात हो रही है, माल मीरास में उसकी कौन कौन सी चीज़ें हैं? जवाब है, तमाम चीज़ें। उसमें यूज़ होने वाली चीज़ें भी हैं, उसमें जायदाद मनकूला भी है और गैर मनकूला भी है। मनकूला गैर मनकूला कहते हैं वो प्रॉपर्टी जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, जैसे गाड़ी, ये जायदाद मनकूला में है। जायदाद गैर मनकूला में वो वरासत है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, जैसे बाग, जैसे मकान, जैसे ज़मीन।
تو اس باپ کی، اس مرنے والے کی جو بھی پراپرٹی ہے وہ سارا اس کا مالی میراث ہے۔ مثلا ایک خاتون ہے، یہ خاتون ہے، اس خاتون کی وفات ہو گئی، تو اب اس کے استعمال کے کپڑے چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہیں، چاہے میکے والوں کے، چاہے خود کے کمائے ہوئے، اس کی ساری جیولری، اس کے زیورات، چاہے وہ مہر کے ہوں، چاہے شوہر کے دیے ہوئے ہوں، یا میکے والوں کے ہوں، یا کسی سہیلی کے دیے ہوئے ہوں، یا خود کی کمائی ہو، اس کے استعمال کی تمام چھوٹی بڑی چیزیں، یہاں تک کہ اس کی پرانی چپلیں اگر وہ قابل استعمال ہے، وہ بھی مالی وراثت ہے۔ ہر مرنے والے کی ہر پراپرٹی، زمین، مکان، باغ، گاڑیاں، گھر کے برتن، یہاں تک کہ جیب کا پیسہ، بیلنس، یہ سب مالی میراث ہے۔ اور اس کے لیے ایک ہی ہے کہ جب دیانتداری ہوگی تو ہر آدمی کہے گا صاحب میں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ مالی میراث ہے، یہ اس میں دوسروں کا حق ہے۔ میں اس کی مثال بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا حوالہ آیا تھا، انہی کا حوالہ دے کر میں عرض کرتا ہوں۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی بیٹوں میں سے کسی بیٹے سے کہا پانی لاؤ۔ مفتی شفیع صاحب اپنے کمرے میں بیمار ہیں، وہ کچن میں گئے اور کچن سے گلاس میں پانی لے کر کے آئے یا جگ لے کر آئے۔ تو جب ان کو پانی پلایا تو گلاس اور جگ انہوں نے ٹیبل پر رکھ دیا۔ مفتی شفیع صاحب نے فرمایا اس کو واپس پہنچا کے آؤ۔ وہ تھوڑے مشغول ہو گئے، تھوڑی دیر میں پھر قدرے ڈانٹ کر کے کہا میں نے کہا تمہیں واپس پہنچا کر آؤ۔ تو ان کے صاحبزادگان چونکہ بہت سعادت مند ہیں، بڑے مزاج شناس ہیں، انہوں نے فوراً سمجھ لیا اس میں کہیں غلطی ہو رہی ہے، ورنہ ابا جان خامخواہ کیوں ڈانٹیں گے، ہمیں پوچھنا چاہیے حضرت اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے جو آپ اتنی سختی کے ساتھ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں۔ اگر گلاس اور جگ تھوڑی دیر زیادہ یہاں رہیں گے تو اس میں ڈانٹنے کی کیا بات ہے؟ تو لہٰذا ہم نے پوچھ لیا کہ حضرت اس میں غلطی کیا ہو رہی ہے جو آپ ڈانٹ رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو بھائی، کچن کی تمام چیزیں میری بیوی کی ہیں اور اس کمرے کی تمام چیزیں میری ہیں۔ یہ جگ اور گلاس اگر یہیں رہا اور میری وفات ہو گئی تو کل کو یہ چیزیں میرے مال میراث میں شامل ہو کر تقسیم ہوں گی، حالانکہ میری بیوی کی ہے، یہ اس کمرے میں میں نے کچن کی تمام چیزیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں، وہ ان کے مالک ہے، لہذا اس کمرے کی کوئی چیز میرے گھر میں نہیں رہنی چاہیے، میرے کمرے میں، ورنہ یہ مالی میراث بن جائے گا اور مالی میراث کے بعد یہ تقسیم ہو جائے گا، حالانکہ مالک اس کا وہاں موجود ہے۔ تو بہرحال مالی میراث میں سب کچھ داخل ہے جو اس مرنے والے کی پراپرٹی میں ہو، چاہے زمین ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، گاڑیاں ہوں، پرانی استعمال کی چیزیں ہوں، نئی ہوں، وہ ساری چیزیں مالی میراث میں تقسیم میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں۔ جی، ہماری وادی کا ایک مسئلہ ہے، باپ اپنی زندگی میں اپنی جائیدادیں اپنے بیٹوں میں بانٹتا ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے جتنی بیٹی اس کی ہوتی ہیں ان میں برابر تقسیم کرتا ہے، اس کے پاس اس کی میراث کچھ بچتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا ترجمہ ہے؟ جناب مولانا عبد الماجد صاحب، یہ سوال ہمارے معاشرے کا اہم ترین سوال ہے اور بے شمار گھر اس سوال کے ٹھیک طرح سے حل نہ کرنے کی وجہ سے نزاعات اور ٹکراؤں کا شکار ہوتے ہیں، اور بے شمار گھروں میں اس سوال کے صحیح طور پر حل نہ کرنے کی وجہ سے اختلافیاں ہوتی ہیں، اور بے شمار گھر اس لیے برباد ہو جاتے ہیں کہ باپ نے بربادی سے بچانے کا قدم اٹھایا تھا اور وہ بچانے کے بجائے اور الجھا گیا۔ باپ قدم اٹھاتا ہے میرے مرنے کے بعد میری بیٹوں میں ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا میں اپنی زندگی میں قدم اٹھا کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، اور وہ قدم اس طرح سے اٹھاتا ہے کہ آگے چل کر وہ لڑتے رہیں گے۔ تو جس غرض کے لیے اس نے قدم اٹھایا تھا وہ فیل ہو جاتا ہے۔ میں تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں مختصر میں بتاتا ہوں آپ کا سوال میں یوں اٹھاؤں گا، کیا ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کر سکتا ہے؟ اگر تقسیم کر سکتا ہے تو کیسے؟ جواب، اسلام نے کسی مسلمان کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم کریں۔ اصول نمبر 1۔ اصول نمبر 2، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنی وراثت تقسیم نہیں کرتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام نے اسے حکم نہیں دیا، مگر اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کروں تو کیا اسلام نے ممانعت ہے؟ جواب، ممانعت بھی نہیں ہے، تقسیم کرنے کا حکم بھی نہیں ہے، اور تقسیم کرنا چاہے تو ممانعت بھی نہیں۔ اب جب ممانعت نہیں ہے لہذا یہ قدم اٹھاتا ہے کہ جی میں اگر وراثت تقسیم کرنا چاہوں گا تو مجھے اسلام کیا گائیڈ کرے گا؟ تو جواب، اسلام کی گائیڈنس میں پہلی بات ہوگی کہ آپ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے تحفظ کی کوئی چیز پہلے رکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ساری وراثت تقسیم کر جائیں اور آپ کے آج کے فرمانبردار بیٹے خدا نخواستہ کل کو ان کی نظریں بدل جائیں گی اور آپ کو دھکے کھانے پڑیں گے
चुनांचे हमने माशरे में ऐसे अफराद को देखा कि जिन्होंने वरासें तकसीम कर डाली, मकानों पर कब्जे हो गए और बाद में बाप को धक्के खाने पड़े। एक बेटा भी अपने साथ रखने को तैयार नहीं क्योंकि उनकी अहलिया एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, और दूसरे बेटा भी मादरत कर रहा है, जनाब हमारे घर में नहीं क्योंकि बेगम साहिबा मानने को तैयार नहीं, इन बूढ़ों को हम कहाँ अपने घर में लेंगे। चुनांचे जिस शहर में हम हैं, इस शहर के घर को मैं जानता हूँ, जिसको बराह रास्त मैं तो नहीं जानता, उसके दोस्तों के जरिए से। तो बाप ने अपनी प्रॉपर्टी तकसीम की, 6-6 करोड़ रुपए के एक को हिस्से आए, और आखिर में जब बाप बीमार हो गया तो खानदान में चंदा करके उसका इलाज कराया। क्यों? बेटों ने कहा ऐसा हमें जो लेना था वो ले लिया। लिहाजा जब कोई बाप अपनी वरासत अपनी जिंदगी में तकसीम करने का कदम उठाए तो पहले किसी मुफ्ती से ठीक तरह से मशवरा करे, और उसके बाद फिर पहले अपना और अपनी अहलिया का तहफ़्फ़ुज़ सोचे। कम से कम पहले इतना अपने लिए उठा करके रखे कि साहब ये तो मैंने अपने लिए रखा है, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा मेरे बेटे मेरे वफादार होंगे, लेकिन अगर वो नहीं होंगे तो कम से कम ज़ाहिरी हद तक जितना भी उसके जहन में होगा उतना अपने लिए रखे। ताहम अगर बाप ये कहता मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, तो किसी औलाद को कहने का हक नहीं कि हमें वरासत दे दो। अच्छी तरह से जहन में रख लेना चाहिए, न कानून, न शरीयत, न अखलाक, न समाज किसी औलाद को यह हक देता है कि वो मुतालबा करें और आपको लेने दें। इधर से वरासत के जो इस्लामी उसूल हैं, वरासत के जो इस्लामी उसूल हैं सेम ठीक वही अदालतों में भी राइज हैं, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ होने की हैसियत से मैं फिर दोबारा उस बात को रिपीट करूंगा, जजों की भी जिम्मेदारी है कि वरासत के उसूलों को सीखें और समझें, और वकीलों की भी जिम्मेदारी है कि वरासत के उसूलों को सीखें और समझें, ताकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के ज़ाब्ते के मुताबिक वो तक़सीम वरासत में अपना कलम इस्तेमाल करें और हक तलफी किसी के न हो। तो बहरहाल जब हम अपनी ज़िंदगी में वरासत तक़सीम करना चाहेंगे तो उसके बाद फिर ये है अपने लिए पहले रखना है, इसके बाद अपने लिए जो रखा तो बाकी अपने औलादों में तक़सीम करना है। तो औलादों में तक़सीम करने से पहले जायज़ा लेना होगा कि किस औलाद की कंडीशन क्या है, कौन सी औलाद किस हालत में है। उसमें क्या होगा, एक औलाद माली एतबार से कमज़ोर होगा, दूसरा औलाद माली एतबार से बहुत खुशहाल होगा। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक अफसर है एक चपरासी। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बहुत कमा रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, दूसरा जो है वो नहीं कमा पा रहा है। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक ने बहुत ऊंची तालीम पढ़ ली, दूसरे ने नहीं पढ़ सका। एक बाप का एक बेटा जो है वो बॉडी के एतबार से बिल्कुल फिट है, और दूसरा खुदा न खास्ता हैंडीकैप। एक बाप का एक बेटा शादीशुदा है, दूसरा बेटा अनमेरिड है। तो कंडीशनें अलग अलग हैं। तो इस बात को पहले देखना होगा कि साहब मुझे किस बेटे को कितना देना चाहिए। क्या मैं सबको बराबर देना चाहूंगा तो ठीक रहेगा? हो सकता है ऐसी हालत आपके घर की हो कि आप सबको बराबर बराबर दे दें, कोई हर्ज नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके जहन में आएगा कि ये बेटा तो अच्छी कंडीशन में है, इसको मुलाजमत भी है, इसको जॉब भी है, इसकी शादी भी हो गई है, इसकी औलादें भी हैं, इसके मतलब दूसरा बेटा अभी पढ़ ही रहा है, अभी इसका रोजगार भी नहीं है, इसका निकाह भी नहीं हुआ है, लिहाजा मैं इसको पहले तो ज़्यादा दे दूँ। तो अगर इसलिए बच्चे को ज़्यादा देना चाहे तो वो दे सकता है, मगर पहले पूछना पड़ेगा ताकि गाइड करने वाला उसको ठीक तरह से गाइड करे। तो जहां तीसरा स्टेप क्या हुआ कि वो कंडीशन सारी सामने रखे। एक जगह एक किस्म की कंडीशन होगी, दूसरी जगह कंडीशन होगी। इन कंडीशनों को सामने रखकर अब इसके सामने हल 2 है। हल नंबर 1, तमाम बेटों को बराबर बराबर देते हैं अगर सारे बेटों की कंडीशन एक जैसी है, और अगर बेटों की कंडीशन कम ज्यादा है तो ऐसा कर सकता है कि जिस बेटे की कंडीशन कमजोर है उसको थोड़ा ज्यादा दे दे, और जिसकी हालत अच्छी है उसको कम दे दे। इस कम और ज्यादा देने में इसकी नफरतें नहीं है, इसका किसी तरफ झुकाव और मैलान नहीं है, बल्कि कंडीशन वजह है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर इसने कम और ज्यादा किया है अपने जाती रुझान की वजह से, इस बेटे से करीब होने की वजह से, और उसे दूरियों की वजह से, उसे नाराजगियों की वजह से उसको कम दिया, इसको ज्यादा दे रहा है, तो ये दुनिया में नाफिज तो हो जाएगा, लेकिन आखिरत में उसको पकड़ हो जाएगी। इसको फर्क समझना है कि कौन सी सूरत में मैं ये कर सकता हूं और आखिरत में बच जाऊंगा, और कौन सी सूरत में ये कर सकता हूं और आखिरत में पकड़ा जाऊंगा। इसके बाद फिर अगर इसने सोच समझ करके फैसला किया मैं तमाम बेटों और बेटियों में बराबर वरासत तक़सीम करूंगा, तो शरीयत उसको हक देती है। और इसके लिए इस्लाम का एक उसूल है तस्वियत बैनल औलाद, औलाद के दिमाग बराबर, इसमें लड़के और लड़के सबको बराबर हिस्सा दे सकते हैं।
उसमें हो सकता है बेटे जो है एतराज़ करेंगे कि बेटियों का आपने ज़्यादा क्यों दिया, तो जवाब है किसी बेटे को एतराज़ करने का हक नहीं है। अलबत्ता बाप की जिम्मेदारी है कि वो पूछे मुझे तक़सीम वरासत कैसे करनी है, शरीयत जैसे गाइड करेगी वैसी करनी होगी। और आखिरी हल उसका ये है कि वो ये भी कर सकता है मेरे मरने के बाद मेरी वरासत मेरी बीवी को कितनी मिलेगी, मेरे बेटों को कितनी मिलेगी, मेरी बेटियों को कितनी मिलेगी, उतनी ही मैं आज ही दे करके फारिग हो जाता हूँ, अपने लिए अलग रख करके। बाकी इसको एक आना शरीयत देती है, वो एक आना मैं इसको देता हूँ, इसको 2 आने शरीयत देती है, वो उसको। मतलब फ़र्ज़ कीजिए एक शख्स, उसका एक बेटा है और एक बेटी है, दोनों शादीशुदा हैं, दोनों अपने अपने तौर पर सेटल हैं और अहलिया है। इसने डिसाइड किया कि मैं अपनी विरासत अपनी ज़िंदगी में तकसीम कर देता हूँ, तो उसने पहले अपने लिए उठा लिया, कुछ अपने लिए और अपनी बीवी के लिए उठा लिया, और उसके बाद बाकी जो तकसीम करना है तो उसके सामने 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ये जितना बचा हुआ है आधा बेटे को आधे बेटी को। ऑप्शन नंबर 2, ये जितना है बचा हुआ है इसमें से 2 आने बेटे को और 1 आना बेटी को। दोनों तरह से इजाजत है करने की, और ये हमारी फतवा की किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई बेटा या कोई बाप मूरिस इस तरह से तकसीम करना चाहे कि सारों को बराबर, उसकी भी इजाजत है। और अगर वो उस तरह देना चाहे जिस तरह से इसके मरने के बाद उसको मिलने वाला है, 2/3 1/3, डबल और सिंगल, जो इस्लाम ने जो लड़कों और लड़कों, तो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आखिरी बात इस सिलसिले में यह है कि जो बाप अपनी ज़िंदगी में, जो मूरिस अपनी ज़िंदगी में वरासत तकसीम करना चाहता है, उसको चाहिए कि शरीयत जानने वाले किसी माहिर मुफ्ती से, खाली मुफ्ती होना काफ़ी नहीं है, जिसको इन मामलात को डील करने का तजर्बा हो, उस मुफ्ती से मिल करके उससे गाइडेंस ले कि मेरे घर के हालात ये हैं, मेरी ज़ाती हालत ये है, मेरी प्रॉपर्टी ये है, बच्चों की सूरत हाल ये है, मैं ये चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वरासत तकसीम कर दूँ, मैं ये चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टीज़ तकसीम कर दूँ, आप मुझे गाइड करें। तो वो समझदार और दूरअंदेश मुफ्ती जो है वो पूरा खाका बना करके देगा। और इस सिलसिले में मुझे आखिरी बात जो कहनी है वो ये कि जब हमसे कोई आदमी आकर पूछता है कि जनाब मैं अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ वरासत तकसीम कर दूँ ताकि मेरे बेटों में आइंदा कोई झगड़ा न रहे, और यहाँ का मुसलमान जो है वो आकर कहता है शरा ये भी सीखें शादी में बन दो उसना दी, शरीयत किसको कितना देते हैं आप मुझे बता दें, मैं हमको, तो हम उसको पहला जवाब बताते हैं, आप अपनी तमाम औलादों को सामने बिठाकर वसीयत करें और लिख कर भी दें, मेरे मरने के बाद मेरी वरासत इस्लामी उसूलों के मुताबिक तकसीम करना, ये मेरी वसीयत है, बस खत्म, आप बरी हो गए। इसके बाद सारा केस उनके कंधों पर आ गया। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी वरासत इस्तेमाल करते रहें, आप अपने बेटे को बेटी को मदद करना चाहें करते रहें, खुदा न खास्ता कोई बीमार हो आप इलाज करते रहें आप, लेकिन आइंदा के लिए अपनी जो जायदाद आपकी जब वरासत बनेगी उसके लिए आप वसीयत करके जाएं। मैं वसीयत करता हूं अपनी तमाम औलाद को, मेरे मरने के बाद शरीयत के सामने केस रखा जाए, शरीयत मेरी वरासत तकसीम करके जिसको जितना देगी, बस सबसे बेहतरीन तरीका यह है वरासत तकसीम वरासत के लिए कदम उठाने का। और जब ये काम करेगा तो ये बरी हो जाएगा। उसके बाद फिर औलादों की जिम्मेदारी है कि वो आगे शरीयत के कानून के मुताबिक और बाप की वसीयत के मुताबिक करते हैं या खिलाफ वर्जी करते हैं। खिलाफ वर्जी करते हैं तो अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम, खिलाफ वर्जी करते हैं तो बाप की वसीयत के पूरा न करने के भी मुजरिम बन जाए। सर आमतौर पर देखा गया है जो लोग शरई बुनियादों का ख्याल भी रखते हैं लेकिन वो अपनी माँ को महरूम करते हैं, वो उसको इस काबिल समझते ही नहीं, ये बिस्तर मर्द पर है, इसके कुछ ताल्लुकात नहीं है, आमतौर पर देखा गया है उसको कोई विरासत नहीं मिलती। शरीयत ने जैसे मर्दों के लिए वरासत मुकर्रर की हैं उसी तरह से औरतों के लिए भी। इसलिए हर मुसलमान को समझना चाहिए कि मुझसे जुड़ी हुई जितनी ख़वातीन हैं, शरीयत ने किस खातून को किस सूरत में कितना हिस्सा दिया है, और ख़वातीन में सबसे पहला नाम आता है माँ का। वरासत लेने वाली ख़वातीन आम तौर पर वालिदा, तो किसी भी हाल में महरूम नहीं होगी। जो ही आदमी मरेगा माँ हर हाल में वरासत लेगी। आदमी मरेगा हर हाल में उसका बाप इसकी वरासत लेगा। जैसा बेटा हर हाल में वरासत लेता है इसी तरह से माँ हर हाल में वरासत लेती है। याद रखें, वारिसों में से कुछ वारिस ऐसे भी वो कभी कभी महरूम भी हो जाते हैं, कभी लेंगे कभी महरूम हो जाएंगे, लेकिन बाप और माँ कभी महरूम नहीं होते, हर हाल में वो वरासत लेते हैं। हमारे यहाँ वाक़अतन यही है कि कुछ लोग माँ को देते ही नहीं, तो मैंने है इसका चुजरा, ये मरने के करीब है, इसको क्या लेना है। तो आज सुबह में मुझे एक साहब ने कहा, कह लगा जनाब हम जब वरासत तकसीम कर रहे थे तो बाप की वफात हो गई, हमने बेटों में वरासत तकसीम कर दी, माँ के बारे में कहा इसको क्या चाहिए, ये तो रह रही है हमारे घरों में,
ہم کریں گے خدمت، اس کو اس کی وراثت کیوں لینی ہے؟ تو ہم نے اس کو نہیں دیا. تو بہرحال ماں کا حصہ ہے. اور اگر سچ پوچھیں تو قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تمہارے ماں باپ میں سے ہر ایک کو اتنا اور اتنا دینا ہوگا. اسلام نے حقوق، عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں جو تفصیلات بیان کی ہے ان میں سے ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے مالی حقوق کیا کیا ہیں. اور مالی حقوق کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مالی حقوق میں وراثت میں ماں کو حصہ، وراثت میں بیوی کو حصہ، وراثت میں بیٹی کو حصہ، وراثت میں بہن کو حصہ. کچھ صورتوں میں بہن کو حصہ ملتا ہے، کچھ صورتوں میں نہیں ملتا ہے، لیکن ماں، بیٹی اور بیوی ہر حال میں وراثت دے گی. تو لہذا ماں کا حصہ قرآن کا مقرر کردہ ہے. آپ یہ کہہ کر فارغ نہیں. اچھا ہاں، یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ کو مستا حیات، یہ اس کو حصہ ہم نے دیا تا حیات. یہ عجیب و غریب لفظ ہے تا حیات. دنیا میں ہر انسان کے پاس جو مال ہے وہ تا حیات ہے. جب آپ مر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کی زندگی نہیں تو تا حیات. تو ماں کو کہتے ہیں تا حیات، یعنی اس کے بعد پھر ہمارا، اس کے بعد تو ہے ہی آپ کا. تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں تا حیات؟ تا حیات کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے مالک نہیں ہیں. رکھیں آپ اپنے قبضے میں، مگر اس کا مالک نہیں ہے تو دھوکہ. تو جیسے باپ وراثت کا حقدار ہے اسی طرح ماں، جیسا بیٹا وراثت کا حقدار ہے اسی طرح سے ماں بھی وراثت کے حقدار ہے. یہاں پر ایک مسئلہ پوتے کی وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے، جو یتیم پوتا ہوتا ہے، جی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ ایک اعتبار سے بہت اہم، دوسرے اعتبار سے بڑا گمبھیر ہے کہ جب آدمی اس مسئلے کو نہیں سمجھتا ہے تو طرح طرح کی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے. اس سلسلے میں پہلے ضابطہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلام کے تقسیم وراثت کا اصول یہ ہے کہ قریب کا وارث وارث بن جائے گا، دور کا وارث محروم ہو جائے گا. اسلام نے تقسیم وراثت میں مالدار اور غریب ہونے کو بنیاد نہیں بنایا. اسلام نے تقسیم وراثت میں مستحق اور غیر مستحق کو بنیاد نہیں بنایا. اسلام نے وراثت کے حقدار میں قریب اور بزرگ کو، مثلا یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، یہ اس کا پوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کی وراثت اس کے بیٹے کو ملے گی. پوتا جو ہے یہ تیسرے نمبر پر ہے. یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا دادا ہے. اس کے مرنے پر اس کی وراثت اس کے باپ کو چلی جائے گی، دادا کو نہیں جائے گی، کیونکہ دادا دور ہے. درمیان میں ایک اور ہے، نزدیک والا دور والے کو. یہ ایک انسان ہے، اس کی یہ بہن ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ اس کی بہن ہے، اور یہ بہن کا بیٹا ہے تو بھانجا ہے. تو اسلام کہے گا آپ کی وراثت آپ کی بہن کو مل جائے گی، آپ کے بھانجے کو نہیں ملے گی، کیونکہ بھانجی جو ہے وہ بہن کے واسطے سے آپ کی. یہ ایک انسان ہے، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس بھائی کا اولاد ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے آپ کی وراثت کا حقدار آپ کا بھائی تو ہے، آپ کی بھائی کی اولادیں نہیں، کیونکہ وہ نمبر 3 پر ہے. تو درمیان نزدیک والا رشتہ دار جو ہے وہ دور والے رشتہ دار کو محروم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایک اصول یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسرا، یتیم پوتے کی وراثت، یہ مسئلہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دنیا میں اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ اس پوائنٹ کو ملاتے ہیں کہ دیکھو صاحب اسلام نے یتیم پوروں کو وراثت سے محروم کر رکھا ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کو اسلام کی طرف ظلم کو منسوب کرتے ہیں. اور بعض دفعہ نادان مسلمان مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ بھی کہنے لگتے ہیں صاحب یہ تو واقعی ظلم ہوا ہے، یہ تو واقعی غلط ہوا ہے، اس یتیم پوتے کو کیوں محروم کیا گیا. تو اس لیے میں اس کو دوسرے انداز میں سمجھانا چاہوں گا کہ یتیم پوتا وراثت لینے نہ لینے کے معاملے میں، یتیم پوتے کو وراثت دینے اور نہ دینے کے معاملے میں مختلف شکلیں ہیں جو 20 سے زیادہ ہیں. ان 20 سے زیادہ شکلوں میں ہر شکل میں یتیم پوتا جو ہے وہ اپنے دادا کی وراثت لے لیتا ہے. صرف ایک شکل میں یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی. وہ کون سی شکل ہے کہ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں، کیونکہ یہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا. اس کی وفات ہو گئی تو باپ بھی زندہ ہے اور ادھر سے اولاد بھی زندہ ہے. اب یہ جو مرنے والا مر رہا ہے اس کی اپنی کوئی پراپرٹی ہے نہیں. مرنے والے کی وفات ہو رہی ہے، اس کی اولاد ہے اور ادھر سے اس کا والد زندہ ہے. یہ اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، اپنی کوئی پراپرٹی اس کی نہیں ہے. اس کی جو ہی وفات ہو جائے گی تو چونکہ اس کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کی اولاد کو کہاں سے ملے گا؟ تو گیا آج نہیں ملا. اس کے بعد پھر یہ جو دادا ہے، اس دادا نے کیا کیا؟ یہ دادا جو کا تو رہا، خاموش رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی. جب ہم اس دادا کی وفات کو دیکھتے ہیں تو اس دادا کی اپنی اولاد ہے، اس کے اپنے بیٹے ہیں. تو وہ بیٹے اس دادا کی وراثت لے لیں گے، پوتے محروم ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کنیکشن کٹ چکا ہے. تو ادھر سے بیٹا موجود ہے، اس بیٹے کے موجود ہونے کی وجہ سے پوتے وراثت سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہے وہ ایک شکل، یعنی ایک گرینڈ فادر کی وفات ہو رہی ہے
اس کے اپنے بیٹے زندہ ہیں اور ایک مرے ہوئے بیٹے کی اولادیں بھی موجود ہیں اور وہ مرا ہوا بیٹا مر چکا ہے، ان کی اولادوں کو تو اگر اس دادے نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو یہ بچے محروم ہو جائیں گے، یہ بچے محروم ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ شکل جس شکل میں بچوں کو وراثت نہیں ملتی ہے۔ مگر مسئلہ بعد میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو اب کیا کیا جائے، تو جواب یہ ہے کہ اصل میں ساری ذمہ داری اس دادا کی ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اس کو سمجھنا ہے کہ میرا بیٹا مر چکا ہے، اس بیٹے کے معصوم بچے موجود ہیں اور وہ یتیم بچے ہیں، میرے مرنے کے بعد ان بچوں کو ملنے والا کچھ نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے، اس کے کندھوں پر یہ بوجھ ہے کہ یتیم بچوں کی خبرگیری کرے اور وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی میں سے جو میرا مرا ہوا بیٹا ہے اس بیٹے کو جو حصہ ملنے والا تھا وہ ان بچوں کو دے دیا جائے۔ اور جب یہ وصیت کرے گا تو ان بیٹوں کو وراثت نہیں ملے گی، پہلے ان بچوں کو وراثت مل جائے گی۔ یہ وصیت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ وصیت میں سمجھتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد وصیت اگر ہوگی یہ میرے بیٹے اس وصیت پر عمل نہیں کریں گے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں ہی اس بیٹے جو مرا ہوا بیٹا ہے اس کو جتنا مل سکتا تھا وہ اٹھا کر ان بچوں کے حوالے کر دے، اور حوالہ کرنے کے بعد پھر ان بچوں کے تمام گارڈین شپ، تمام ان بچوں کے پرورش اسی گرینڈ فادر کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا ہے، کیا سمجھنا ہے؟ کہ میں اس وقت اس جگہ پر ہوں، میں اس وقت اس جگہ پر ہوں جس جگہ پر کبھی عبد المطلب تھے، اور میرے یتیم پوتے اس جگہ ہیں جس جگہ یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اب عبداللہ کی وفات ہو چکی ہے، گرینڈ فادر زندہ ہے، چاچے بھی زندہ ہیں، تو گرینڈ فادر عبد المطلب، ان کی اولادیں ہیں حضرت عباس، ان کی اولادیں ہیں ابو لہب، ان کی اولادیں ہیں ابو طالب، ان کی اولادیں ہیں حارث، غرض ہے ان کی اولادیں موجود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گزر چکے ہیں۔ یہ دادا سمجھے کہ میں اس وقت اس جگہ پر ہوں جہاں عبد المطلب تھے، اور میرے یہ یتیم پوتے اس جگہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور میرے یہ دوسرے بیٹے جو ہیں یہ اس جگہ ہے جہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، ابو لہب وغیرہ تھے۔ اب اس باب کو دیکھنا ہے کہ وہ ابو جہل کا کردار ادا کرتا ہے کہ ابو طالب کا، اور ان باہر چچاؤں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اگر دادا نے وراثت نہیں، اگر اس دادا نے یہ قدم نہیں اٹھایا، نہ اس نے ہبہ کیا، نہ اس نے وصیت کی، اور وفات ہو گئی، تو بعد میں چچاؤں کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں یتیم بچے ہیں، تمہارے بھائی کی اولادیں ہیں، یہ ان بچوں کی ماں سے ٹکراؤ کی بنا پر بچوں کو محروم مت کرو، اور اگر تم نے اپنے گھر میں دھکے دیے تو انجام تمہارا بھی برا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے ہاں بعض دفعہ بہت اچھے مناظر بھی سامنے آتے ہیں اور بہت دردناک مناظر بھی سامنے آتے ہیں۔ میرے پاس ایک بچے نے درخواست دی کہ میرے چاچا نے میری ساری وراثت ہڑپ کر رکھی ہے۔ چنانچہ اس چاچا کو بلایا گیا، جب اس کو بلایا گیا تو پوچھا، حالات جب معلوم کیے تو جناب والا واقعہ تم نے یتیم بچے کی وراثت پر قبضہ کر رکھا تھا اور ادھر سے یتیم خانے کا سربراہ بنا ہوا تھا، دوسری جگہ یتیم خانہ چلا رہا ہے اور یہاں یتیم بیٹی کی وراثت دبا رکھی ہے، یتیم بھتیجے کی۔ وہاں لوگوں سے کہتا ہے یتیموں کے لیے، ظاہر سی بات ہے ایسی انسانوں سے کیا امید رکھی جائے گی کہ جو اپنے گھر میں یتیم کو کھلانے کو تیار نہیں، گھر یتیم اور وہاں یتیم خانہ چلا رہا ہے، یہ متضاد کے۔ تو بہرحال یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ جو ہی کسی گھر میں کسی کی وفات ہو جائے اور اس کا باپ بھی زندہ اور اولاد بھی، تو اس باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً شریعت کو کانٹیکٹ کرے کہ جناب میرے گھر کی کنڈیشن ہے، میرا بیٹا مر گیا، بیٹی کی اولادیں آگے موجود ہیں، ان کی ماں موجود ہے بیوہ، اور اس کے بعد پھر مجھے بتایا جب مجھے کیا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کل کرتے کرتے یہ مر جائے گا اور اس کا پھر یتیم بچوں، اور اس کے بعد نتیجے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب وہ یتیم بچے آتے ہیں، جناب ہمیں کیا ملے گا، تو جب ہم شرعی جواب یہاں سے دیتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو کبھی کبھی ان کی زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے جس سے ان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ کہیں گے تھے کیا جیز مسلمان، اس کیا پتا سون اسلام کا ایسی ہے، اور وجہ ہوتی ہے دادا، وجہ ہوتے ہیں ان کے چچے، تو دادا اور چچے ذمہ دار بنتے ہیں ان بچوں کی زبانوں سے جملہ نکالنے، اور ساتھ میں یہی سبب بنتے ہیں دنیا کے لوگوں کو یہ کہنے کا کہ دیکھو اسلام میں ظلم ہوا ہے، حالانکہ اسلام میں ظلم نہیں، اسلام نے اصول کی بنیاد پر جب یہ کہا ان کو وراثت بھائی نہیں ملے گی، اب ان کو سمجھنا ہے کہ اگر اسلام اپنے اصول کی بنیاد پر اصول کی پابندی کرتے ہوئے نہیں ہمارے لیے اسلام راستہ کھول رہا ہے، اور راستہ ہی کھول نہیں رہا ہے بلکہ ترغیب دے رہا ہے، تو ہمیں یتیم بوتوں کی، چنانچہ جہاں یتیم کے وراثت کے مسائل ہیں وہاں یتیم کا تذکرہ اسی عنوان کے ساتھ کیا گیا۔ سر عام طور پر ہمارے پاس فون آتے ہیں اور مجھ جیسے دوسرے مولوی صاحبان کے پاس بھی
کہ والد کا انتقال ہو گیا ہے، ہماری بہنوں کو کتنا ملے گا، لیکن ذہن میں یہ کہیں نہیں ہوتا کہ والدہ بھی مورث ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی وارثین ہیں، اور مولوی صاحب مجھ جیسے بھی یہاں سے جواب دیتے ہیں بیٹی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا. آپ کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ اس سلسلے میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب کسی عالم سے پوچھا جائے کہ ہماری والد کی وفات ہو گئی، ہمارے والد کی وفات ہو گئی، بہن کو کتنا حصہ ملے گا، تو یہ جو عالم ہے یہ جب تجربہ کار ہوگا تو یہ کبھی جواب نہیں دے گا. یہ پہلے پوچھے گا مرنے والے کے سارے وارثوں کی فہرست مجھے بتاؤ، اور اس کے بعد پھر فون پر جواب دینے میں احتیاط برتنی چاہیے. دراصل یہ فونوں پر جواب دینے کا جو سلسلہ ہے یہ ایک اعتبار سے مفید ہے، اور ایک بار سے اس سے بڑی نقصانات اور کنفیوژنیں پیدا ہوتی ہیں. وراثت کی تقسیم کا ضابطہ یہ ہے، تقسیم کا نہیں، سوال کا ضابطہ یہ ہے کہ مفتی کے پاس آپ پہنچیں، اس کے بعد پھر پراپرٹی کی ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وارثوں کی ڈیٹیل بتائیں کہ ہمارا فلاں بھی مر گیا، اس کے اوپر کے وارث یہ ہیں، نیچے کے وارث یہ ہیں، دائیں بائیں کے وارث یہ ہیں. اوپر کے وارث ہوئے باپ دادا، ماں دادی، ماں اور نانی، اوپر کے وارث یہ ہیں. نیچے کے ہوئے بیٹا پوتا بیٹی پوتی نواسی نواسے، دائیں بائیں کے ہوئے بھائی بھتیجا بہن بھانجے، اور سسرال والوں کے رشتہ داروں میں سے بیوی یا شوہر. تو مفتی کے سامنے سارا نقشہ دکھاتے ہیں کہ مرنے والا یہ ہے، اس کے وارثوں کی فہرست یہ ہے. اس کے بعد مفتی نقشہ بنا کے دے گا، وہ کہے گا کہ صاحب اتنے وارث ہیں، یہ وراثت اس طرح سے تقسیم ہوگی، اس میں باپ کو اتنا ملے گا اگر ہوگا، ماں کو اتنا ملے گا اگر ماں ہوگی، بیوی کو اتنا ملے گا اگر وہ ہوگی، بیٹی کو اتنا ملے گا اگر ایک ہے یا دو ہیں بیٹوں کا. تو سارا نقشہ سامنے رکھ کر پھر حصہ طے ہوتا ہے. صرف ایک لفظ بولنا کہ صاحب ہماری بہن ہے، ہمیں بتایا جائے بہن کو کتنا حصہ ملے گا، یہ سوال بھی انکمپلیٹ ہے اور جواب کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے سامنے دور سے وارثوں کی جب ڈیٹیل ہی نہیں ہے تو آپ کا جواب کل صبح ہی ٹوٹ جائے گا. اس لیے اس سلسلے میں نصیحت یہ ہے، وصیت یہ ہے، اور وصیت اگر ہو تو درخواست یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو مفتی سے فون پر مسئلہ پوچھنے کے بجائے ان کے پاس جائیں اور جا کر کے اپنے خاندان کی ساری ڈیٹیل پیش کر دیں، پھر ان سے نقشہ بنوا لیں. اور مفتیوں کو نصیحت ہے کہ وہ فوراً جواب نہ دیں، بلکہ پہلے معلوم کر لیں کیا وارث اتنے ہی ہیں یا کچھ اور ہیں، اور ساتھ میں دوسرے وارثوں کو بھی سامنے لائیں. مثلا بھائی آیا تو بہن کو بھی سامنے لائیں، ماں کی ضرورت پڑے ماں کو بھی سامنے لائیں. اس کے بعد سارے حالات سن کر کے پھر کہیں اب میں فیصلہ لکھنے والا ہوں، اگر کسی کو اور کچھ بولنا ہو تو وہ بول دو. اس کے بعد پھر نقشہ بنا کر کے دے گا کہ مرنے والے کی پراپرٹی اس طرح سے تقسیم کی جائے، اور وہ شیئر بنا دے گا، چاہے مرنے والے کی پراپرٹی لاکھ ہو، کروڑ ہو، ارب ہو، کم ہو یا زیادہ، شیئر کے حساب سے، اور شیئر سارے پر اپلائی ہو جائے گا. یہ مفتی صاحب مسئلہ بہت تشنا ہی رہ گیا. ہم چاہیں گے کہ آگے بھی اس پر بات ہو جائے، لیکن ایک پیغام ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائے. مجھ جیسے بہت سے خطبہ، میں بھی ان میں شامل ہوں، 4-5 سال سے مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، لیکن ایک بار بھی اس پر بات نہیں ہوئی کہ میراث کا مسئلہ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے. تو یہاں سے ہم چاہیں گے ایک پیغام جائے ہم جیسے تمام خطبہ کی. اس سلسلے میں جو درخواست کر سکوں گا وہ یہ کہ مسجدوں کے ہمارے ائمہ اور خطیب حضرات جیسے اسلام کے 10 بلکہ سینکڑوں پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں اور بڑی تیاریوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے تقسیم وراثت کے شرعی اصولوں کی ترغیب پر گفتگو کریں. یعنی کبھی موضوع بنائیں جس میں یہ کہیں بھائی ہمیں تقسیم وراثت کے اصول نہیں بتانے ہیں، بلکہ ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ تقسیم وراثت شریعت کے ضابطے کے مطابق کرنے کا اہتمام کریں. کیونکہ کیس ہر ایک الگ الگ ہوگا. کسی کی وفات ہوگی، اس کے گھر میں وارث کتنے ہیں، دوسرے گھر میں اتنے نہیں ہوں گے. تو وراثت کی تقسیم اصول نہیں بیان کریں، نہ ممبر پر وہ اصول بیان کرنے کی چیز ہے، لیکن صرف یہ ترغیب دی جائے کہ دیکھو جب بھی کسی کی وفات ہو جائے، وفات ہونے کے بعد شریعت کے اصولوں کو فالو کرنے کا مزاج بناؤ، شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کا ارادہ کرو. اور جب بار بار ترغیب دیں گے اور ساتھ میں یہ کہیں گے اگر آپ نے شریعت کے اصولوں کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو پراپرٹی آئی ہے وہ حرام ہوگی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے آپ کے بھائیوں کے پاس جو وراثت ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی، حرام ہوگی. مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اس کے آگے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. بیٹی نے کہا میں کاچو ضرورت، جیسے ہماری بیٹیاں عام طور پر کہتے ہیں میں کاچو ضرورت، مگر وہ زبان سے کہتی ہیں. کیوں کہتی ہیں؟ اگر میں نے حصہ مانگا تو بھائی مجھے فوراً کہے گا تل کے پھر ہمارے ساتھ تمہارا تو کٹ تل کو یوں کا سن ختم. اس ڈر کی وجہ سے بیٹی کہہ نہیں پاتی، زبان سے کیا ہے نا میں کاچو ضرورت. اس پر بھائی نے ساری وراثت اپنے لیے رکھ لی.
کیونکہ بہن نے کہہ دیا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ رکھ لیں، اور اس پر بھائی نے سمجھا کہ ساری وراثت میری بن گئی، تو شریعت کے ضابطے کے مطابق یہ وراثت آپ کی بنی ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بننی چاہیے، تو ہم جواب میں کہیں گے کتاب تو دکھا رہی ہے کہ آپ کی بنی نہیں۔ آپ کہیں گے جب بیوی کہہ رہی ہے، بھائی بہن جب کہہ رہی ہے تو پھر ہماری کیوں نہیں بنی؟ جواب ہے کہ اسلام کہتا ہے نہیں بنی۔ اب یہ سوال کرتا ہے پھر کب بنے گی؟ تو جواب آئے گا آپ پہلے اس کا حصہ اس کے حوالے کر دیں، اور حوالے کرنے کے بعد جب وہ دے گی تب آپ کی بنے گی۔ اور امکان اس بات کا ہے، بلکہ کبھی امکان ہے، جو اس کے حوالے کرے گے تو پھر وہ نہیں ہوگا۔ وہ تو چونکہ ہاتھ میں ابھی آیا ہی نہیں نا، چونکہ ہاتھ میں ابھی آیا ہی نہیں، تو اس لیے کہتے ہیں دباؤ کی وجہ سے، کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اگر وہ دے نہیں پا رہی ہے اور کہتی ہے جناب آپ کا، تو لہٰذا ائمہ حضرات خوب ترغیبیں دیں کہ بھائی وراثت اسلامی اصول کے مطابق تقسیم کرو۔ ٹھیک اسی طرح سے جو میڈیا میں ہمارے بھائی کام کرتے ہیں اور وہ اسلامک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ بھی اس ٹاپک پر آرٹیکل لکھا کریں، اور اسی طرح سے جو لوگ اخباروں میں مضامین لکھتے ہیں وہ بھی اس مضمون پر لکھا کریں، تو اور ساتھ میں وکلا بھی جب ان کے پاس کیس آئے گا تو وہ کہیں ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھوں گا پہلے کیا یہ آپ کا وراثت کا مطالبے کا حق صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو میں آپ کی وکالت کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ وراثت کا مطالبے کا حق آپ کا صحیح نہیں ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے، تو میں آپ کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں ظلم کا ساتھ دے رہا ہوں، اور مجھے ظلم کی وکالت نہیں کرنی ہے، ظلم کا ساتھ دینے کے لیے وکالت نہیں۔ تو ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے، لٹریچر پھیلانے کی بھی ذمہ داری ہے، بلکہ جو سٹیکر لگائے جاتے ہیں قسم قسم کے، انہی میں سے ایک سٹیکر یہ بھی لگنا چاہیے کہ عہد کیجئے ہم اپنی وراثت اسلامی اصول کے مطابق تقسیم کریں گے۔ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی وراثت صحیح طریقے پر تقسیم کریں، ہمارے لیے کیا نصیحت ہوگی؟ اللہ کرے کہ جب وہ مرحلہ آئے کہ ہمیں اپنی وراثت تقسیم کرنی ہو، تو ہم اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے اٹھیں کہ ایک ایک پائی کا حساب کر کے پھر وراثت ہم تقسیم کریں گے، اور دوسرے کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، چاہے ہمارے بھائی بہن ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، کسی کا حق ہمارے ذمہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمارا حق جو شریعت ہمیں دے گی وہ کم یا زیادہ حلال، اور تگڑم کر کے اگر ہم نے زیادہ لے لیا، تگڑم کر کے دھوکہ کر کے اگر زیادہ لے لیا تو وہ سخت ترین جرم ہے۔ اس مسئلے کے بہت سارے پہلو رہ گئے، اور ظاہر اس مجلس میں وہ سارے پہلو آ بھی نہیں سکتے، اور اس میں ایک کمی جو کہیے وہ ذاتی میری ہے، وہ یہ کہ میں سوالوں کے جواب میں زیادہ ڈیٹیل میں چلا گیا، اس لیے جوابات بہت سارے باقی رہ گئے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جن کا ابھی سوالوں کے ذریعے ابھارنا ضروری ہے، اس کے بعد ان کے جوابات سامنے آنے ضروری ہیں، تو کچھ گرہیں کھلیں گی، کچھ گتھیاں صاف ہوں گی، کچھ غلط فہمیاں صاف ہوں گی، کچھ اصلاح کی صاف باتیں سامنے آئیں گی، اور اس میں ہمارے مفتیوں کو بھی کچھ گائیڈ کی باتیں ملیں گی، کیونکہ تجربات جو ہیں وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں، تجربات انسان کو بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ اس میں مثلا ایک مثال بتاتا ہوں، ایک انسان کے پاس پراپرٹی بہت ہے، اب اس کو ڈر ہے انکم ٹیکس کا، اس انکم ٹیکس کی وجہ سے اس نے سوچا کچھ میں بیوی کے نام پہ رکھتا ہوں، کچھ بیٹے کے نام پہ رکھتا ہوں، کچھ بیٹی کے نام پہ رکھتا ہوں، بلکہ اور ضرورت پڑے گی تھوڑا سا بہو کے نام پر بھی۔ بہت اچھا، یہ سارا جو مختلف لوگوں کے نام پر رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ انکم ٹیکس کے دباؤ سے بچے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھیں گے کیونکہ ہمارے نام پر رکھا گیا لہٰذا ہم مالک بن گئے، تو کیا وہ مالک بنے؟ جواب نہیں۔ اب اس کی وفات ہو گئی والد کی، اور سب نے مسئلہ کھڑا کر دیا، ادھر سے بہو کہتی ہے میرے نام پر کاغذ یہ ہے، بیوی کہہ رہی ہے میرے نام پر ہے کاغذ یہ ہے، بلا شبہ کاغذ ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں؟ کاغذ جو بنایا جا رہا ہے وہ اس لیے نہیں بنایا جا رہا ہے کہ آپ مالک ہیں، بلکہ کاغذ بنایا جا رہا ہے کسی اور مقصد سے، تو اس وقت آپ ان کو سمجھنا ہے کاغذ میرے نام پر ہیں، میں مالک نہیں ہوں، اس لیے وراثت ساری انہی کی مانی جائے گی، میری نہیں۔ تو صرف کاغذ ان کے نام پر رکھنے کی بنا پر آپ مالک نہیں بنیں گے۔ بہت سارے گھروں میں یہی چل رہے ہیں کہ جناب ان کے نام پہ وراثت ہے، اب جھگڑا ٹھیک اسی طرح سے وراثت کو میں جب ڈیلے کریں گے آپ، تو ہمارے معاشرے میں جو بہت سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور جناب مفتی بھی اس کا حل نہیں نکال پاتے، جج بھی نہیں نکال پاتے، برادری والے بھی نہیں نکال سکتے، وہ نکال ہی نہیں سکے گا کوئی، وہ ایسا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا فرض کیجئے اس آدمی کی وفات ہو گئی، اس آدمی کی وفات ہو گئی، اس کی صرف ایک بہن ہے، خاندان چھوٹا دکھانے کے تاکہ مثال سمجھ میں آ جائے، ایک آدمی کی وفات ہو گئی، ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وفات
वरासत तकसीम नहीं हुई, साल केस सिलसिला चलता रहा। जिस वक्त वफात हुई थी उस वक्त प्रॉपर्टी की कंडीशन कुछ और थी, और अब जब तकसीम करने का कदम उठाया जा रहा है 10 साल 20 साल के बाद, उस सब प्रॉपर्टी की कंडीशन कुछ और है। अब जब इस बहन को हिस्सा देंगे तो आज की पोजीशन के मुताबिक देंगे या उस वक्त की, यह है सवाल। आज की कंडीशन कुछ और है। ये जो आज की कंडीशन है इसमें भाई की मेहनत है, इसमें भाई की मेहनत है, भाई की मेहनत की वजह से कंडीशन बढ़ गई है। मसलन फर्ज कीजिए जिस वक्त बाप की वफात हो गई उस वक्त प्रॉपर्टी कितनी थी, 3 करोड़। मैं मिसाल आसान वाली बता रहा हूं। तो अगर ये उस वक्त तकसीम हो जाती तो 1 करोड़ बहन को मिलता, 2 करोड़ भाई को मिलते। लेकिन ये तकसीम नहीं हुई है और भाई ने उसी पर मेहनत की, चलता रहे, और इस वक्त जब आप तकसीम करने के लिए उठे हैं तो आज उनकी प्रॉपर्टी की कंडीशन 6 करोड़। अगर आज की में तकसीम किया जाएगा तो इसका मतलब 4 करोड़ भाई को और 2 करोड़ बहन को मिलना चाहिए। लेकिन भाई कहेगा मैंने 10 साल जो मेहनत की है वो मेरी मेहनत है, लिहाजा उसको उसी वक्त का मिलना चाहिए, आज का नहीं। तो मुफ्ती इसका फैसला नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो सोचता है अगर उस वक्त इसको ये वरासत दी गई होती उसने भी अपने हिसाब से कुछ किया होता। आज जब हम उसको 1 करोड़ रुपए पकड़ाएंगे और आज पैसे की वैल्यू घट गई है तो बहन की हकतलफी तो नहीं हो गई? यह है क्वेश्चन मार्क। बहन की हकतलफी तो नहीं हो रही है। अच्छा, मैं इसकी मिसाल बताता हूं। इसी शहर में एक साहब बहुत बड़ी फैक्ट्री चला रहे थे। एक बेटा उनका बहुत किसी अच्छी कंपनी में बहुत हाई जॉब कर रहे थे। उनकी एक बेटी, ये जो बेटा हाई कंपनी में हाई जॉब कर रहे थे, वहां कोई हादसा हो गया। उस हादसे की बिना पर बाकी लोग वही सारे मर गए। तो बाप ने अपने बेटे से कहा आप फौरन वापस आ जाओ, हमें उस कंपनी का जॉब नहीं करना है। जहां इस तरह मौतें होती हैं, तुम भी कल मर जाओगे तो मैं बर्दाश्त नहीं, आ जाओ वापस। ये बेटा वापस आ गया। या बेटा वापस आ गया तो बाप के साथ कारोबार में ज्वाइन हो गया। अब शॉल फैक्ट्री बाप की है, बेटा बाप के साथ ज्वाइन हो गया, चलती रही। 25-30 साल बेटा अपने बाप के साथ है। इसके बाप की वफात हो गई। बाप के वफात होने के बाद अब सवाल आया वरासत तकसीम करो। तो जब वरासत तकसीम करने के लिए बैठे तो बेटा कहता है जनाब कैसे वरासत तकसीम होगी? शरीयत बताने वाले ने कहा बाप की कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से होंगे, 1 हिस्सा आपकी बहन का होगा, 2 हिस्से आपके होंगे। कुरान का हुक्म यही है। इसने कहा बहुत अच्छा, मगर मैंने जो 25-20 साल का मेहनत की है वो कहां गई? पहले 25-30 साल की मेहनत का मुझे मुआवजा दिया जाए। बहन कह रही है कि नहीं आप तो बाप के साथ हेल्पर थे, लेकिन प्रॉपर्टी सारी बाप की। ये कहता है अगर आप मुझे हेल्पर मान लेंगे तो मैं अगर कहीं और मैंने कुछ मजदूरी की होती तो 25-30 साल में मैंने इतना कमा लिया होता, आज बाप की प्रॉपर्टी तकसीम होगी तो। लेकिन मैंने जो बाप के काम में मदद की है, इस मदद करने की वजह से ये प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई है, तो मुझे पहले 25-30 साल का या तो पार्टनरशिप बेस पर मुझे हिस्सा दिया जाए या मुझे एम्प्लॉय होने के बेस पर मुझे मुलाजमत ये जो है तनख्वाह दी जाए। और अगर मैं हेल्पर हूं तो मैं क्यों हेल्पर हूं? इसका फैसला न जज करेगा, चुनाचे यहां के हाई कोर्ट में भी फैसला नहीं हो सका, हो भी नहीं सकेगा। कोई कानून ही नहीं है इसका, और अब कानून बन भी नहीं सकता। न शरीयत कर पाएगी, न मुफ्ती कर पाएगा। क्यों? इसकी पीछे से जो है उलझन है। तो गरज ये कि ये एक ऐसा नासूर है हमारे खानदान यहाँ के माशरे में कि वरासत तकसीम नहीं होती। साल के बाद जब बहन को हिस्सा देने लगते हैं तो सवाल आता है उस वक्त का हिस्सा दिया जाए या आज का। आज का दिया जाए तो आज ये प्रॉपर्टी बहुत बढ़ गई है। इस बढ़ने में इस भाई की मेहनत है, इस भाई की मेहनत है, मगर उस बहन का हिस्सा भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो इस्तेमाल हुआ है मगर वो वर्किंग पार्टी नहीं है। वर्किंग पार्टी ये है भाई। तो भाई ने उसका हिस्सा अपने पास रखा और उसमें मेहनत की है। तो इसका अपना 2 करोड़ भी यही है, 1 करोड़ भी यही है। इसकी मेहनत है, इसके नतीजे में ये 2 करोड़ के बजाय ये 4 करोड़ बन गया है। तो अब सवाल है उसको कितना मिलेगा, और अगर उसको मिलेगा तो आज का पैसा मिलेगा या उस वक्त का। उधर से दूसरी परेशानी मसला जो है वो पैसे की डिवैल्यू। इस पैसे की डिवैल्यू का हल नहीं निकल ही नहीं सकता। अगर ये 10 साल पहले उसको 1 करोड़ रुपए मिलता और आज हम उसको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो आज के 1 करोड़ रुपये की मालियत वो नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे मुलझन क्या है। ये है मतलब इस जैसे और बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनको हमें फेस करना होता है और माशरे में टकराव का जरिया बनते हैं। और उसके बाद बस आखिरी बात यह है कि जनाब वाला जब ये डिस्प्यूट हो जाए तो उस वक्त एक चीज करनी चाहिए, आप कुर्बानी दे दो
دوسرے کو کھانے دو زیادہ، مگر لڑائی جھگڑا موت مت لو۔ جب آپ نے پیسوں پر لڑائی جھگڑی شروع کر دی ہے تو آپ کے خاندان بکھر جائیں گے، سیر قطارمی ہوگی، کوٹوں میں پھنسیں گے، نقصان ہوں گے، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور صرف اس میں کشمیری میں مجھے کسی نے کشمیری میں بتایا تھا کہ دود جو وز سگو نزائی، دود پیو وز سگو زائی۔ آپ کا بھائی زیادہ کھا جائے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، بمقابلے کہ آپ کوٹوں میں برباد کریں پیسہ۔ بس میں مثال بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی کی وفات ہو گئی، بڑے بھائی نے 1 کنال پہلے زمین قبضایا اور باقی 12 کنال تقسیم کر دیے، 6 کنال اس کو اور 6 کنال خود کو، 7 کنال خود رکھنا۔ چھوٹے بھائی نے کہا بہت اچھا، آپ نے زیادہ محنت کی ہے تو لہذا آپ کو 1 کنال اوپر سے کوئی حرج نہیں۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد چھوٹے بھائی کو اس کے سسرال والوں نے، اس کی بیوی نے اور کن نے ابھارا، اور ابھارنے کے بعد کہا تم نادان ہو، 1 کنال زمین وہ زیادہ لے گیا ہے، تم بے غیرت ہو، بس اڑ گیا وہ۔ کہنے لگے جناب آپ نے 1 کنال زمین زیادہ لیا ہے۔ بڑا بھائی کہتا ہے تو چھوٹا سا تھا، میں نے باپ کے ساتھ محنت کی، میں نے پیسہ کمایا، میں نے یہ کیا، لہذا 1 کنال میں نے اوپر سے اٹھایا، تم جو مرضی سو کرو۔ بیٹے نے کہا میں کوئی کم تھوڑا ہی ہوں، تو کیس میں عدالت ہو۔ اب جب کورٹ میں کیس چلا گیا، کورٹ سے زمین پر سٹے لگ گیا۔ اب بڑا بھائی بھی 1 کنال زمین بیچتا گیا، مقدمہ لڑتا رہا۔ چھوٹا بھائی بھی 1 کنال زمین بیچتا گیا، مقدمہ لڑتا رہا۔ ادھر سے بیچ میں بیمار ہو گئے، پیسے خرچ ہوتے گئے، یہاں تک کہ سٹے والا 1 کنال جو ہے وہ آخر میں عدالت سے فیصلہ ہو گیا اس 1 کنال کے 2 حصے کر دو۔ 12 کنال بک چکے، آدھا 10 مرلے زمین مل گئی۔ یہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ڈسپیوٹ ہو جائے تو بجائے اس کے کہ کٹکوٹوں میں لڑیں، بجائے اس کے کہ ٹکراؤ ہو، بجائے اس کے کہ دوسروں کے حق تلفیاں ہوں، بجائے اس کے کہ غیبتیں ہوں، بجائے اس کے کہ پلان بنے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دکھ پہنچائیں، بہتر ہے کہ صاحب حق میرا ہے، میں سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کا ہے، میں قربانی دیتا ہوں، آپ لے لو۔ اگر آپ نے یہ قدم اٹھایا تو گارنٹی ہے کہ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ اس سے اوپر آ چکے ہوں گے، وہ آپ کے نیچے جا چکا ہوں۔ اس شہر کے کئی تجربات میرے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے، کہنے لگے ہمارے بھائیوں نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم کو محروم کر دیں، ہم نے اس وقت سرنڈر کیا، اور سرنڈر کرنے کے بعد پھر ہم نے ٹھیک ہے کہنے لگے ایک وقت آیا وہ مجبور ہو گئے ساری پراپرٹی ہم کو بیچنے کے لیے۔ اور یہ سارا میں دراصل ایک حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک حقہ، جس نے اپنا حق چھوڑا یہ جان کر کے حق تو میرا ہے مگر میں پھر بھی چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا انا زعیم بربض الجنہ، میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے بیچ میں جگہ دلاؤں گا جس نے اپنا حق چھوڑا جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیا۔ ایک ہے نہیں صاحب، کشمیری کیا کہتے ہیں؟ کشمیری کہتے ہیں کنسم کھونتی جرم پنن حق راؤن دس غلط۔ حالانکہ اپنا حق چھوڑنا جو ہے تو بہت بڑی قربانی ہے، تو یہ تو اپریشیٹ کرنے کی چیز ہے، تحسین کی چیز ہے، مبارکبادی کی چیز ہے، مگر ہم نے الٹا سمجھا ہے کہ نہیں صاحب اپنا حق وصول کرنے کے لیے جو بھی کرنا پڑے۔ بہرحال جب کسی گھر میں ڈسپیوٹ پیدا ہو جائے مالی تو اس وقت شریعت سے معلوم کر لینا چاہیے، اور قربانی دینے کا مزاج اگر بنائیں گے تو بہت سارے جھگڑوں سے بچ جائیں گے۔ اور اگر قربانی کا مزاج نہیں ہوگا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑ کر کے جو آپ پانا چاہتے تھے اس سے زیادہ خرچ کر چکے ہوں گے، تب آپ کو کم ملے گا اور زیادہ کھو چکے ہوں گے۔ اللہ سمجھداری نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، یہ وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے اور نازک بھی ہے۔ ایک ہی مجلس میں اس کے تمام پہلوؤں پر بات کرنا یہ ناممکن ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی تھی، ہم آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پر آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اذان پڑھیں گے اور